बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। पाकिस्तान पोलेमिक्स में आज हम ऑपरेशन करेंगे इवोल्यूशन का, इन पर्टिकुलर जो डार्विनियन इवोल्यूशन है। इनफैक्ट सिर्फ डार्विनियन इवोल्यूशन का ही ऑपरेशन करेंगे। लेट्स सी के दुनिया में क्या इसको चैलेंजेस हैं। साइंस की दुनिया में बहुत ज़्यादा बहस होती है इस पर। पाकिस्तान में अप एंड डाउन हर तरह के हमारे पास लोग हैं जो अपना अपना इसमें इनपुट देते हैं। लेकिन जो एकेडमिक डिस्कशन है वो बहुत कम होती है। मोस्टली इट्स ऑल अबाउट विकीपीडिया से आर्टिकल और कहाँ कहाँ से और इस तरह से, तो उसमें कोई संजीदा बहस बनती नहीं है। लेकिन आज हम इंशाल्लाह करेंगे संजीदा बहस, इसलिए कि हमारे पास हैं जनाब सबूर अहमद साहब, अ पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन व्हेन इट कम्स टू इवोल्यूशन। बहुत ज़्यादा उन्होंने डिबेट्स भी की हैं और जो एकेडमिक फ्लेयर है उसको सामने साथ हमेशा रखते हुए डिबेट्स की हैं। लेट्स गेट गोइंग शैल वी। अस्सलाम वालेकुम जनाब सबूर साहब, कैसे हैं आप? कैसे भाई? कहाँ आप ऑक्सफोर्ड में जिनके सामने हम एहसास कमतरी का शिकार हैं, गोरे डिबेटर्स के साथ डिबेट करते करते देसी लोगों में आप आ गए हैं, क्या हुआ? हर चिड़िया अपने उधर घर आती है। या अपना घर, दैट्स ट्रू एंड लवली। डिबेट्स और काम आपका इवोल्यूशन एंड सो फोर्थ कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली काफ़ी मैं कह सकता हूँ इन रोड्स हो रहे हैं इस फील्ड के अंदर, यानी अपोनेंट्स के। पिछले सालों में काफ़ी सोर्स मटेरियल आया है जिसको यानी हम एनालाइज कर सकते हैं, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 2016 में, जो रॉयल सोसाइटी में मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर जो म्यूटेशन रैंडम सिलेक्शन का जो मैकेनिज़्म है उसके ऊपर बहुत बड़े चैलेंजेस आए थे उन लोगों से जो कहते हैं कि एक्चुअली एक थर्ड वे होना चाहिए। और ये जो इन्होंने पैच वर्क किया ना मॉडर्न सिंथेसिस को, एक्सटेंडेड सिंथेसिस, एक्सटेंडेड इवोल्यूशनरी सिंथेसिस बना के, ये भी नहीं चलेगा। तो 2016 में हमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा ग्लेयरिंगली नज़र आना शुरू हो गई। उसके बाद फिर कोई हाई लेवल क्रिटिसिजम्स ऑफ डार्विन जो है ना वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होना शुरू हो गया। तो अब काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि एकेडमिकली जो मैकेनिज़्म है उसके ऊपर यानी सवेर असल्ट्स हो रहे हैं, मगर पॉपुलर लेवल पे टेक्स्ट बुक्स पे यहाँ पे यहाँ ये पेपर माउथ एग्जांपल देखो, यानी वो डार्विन्स फिंचेस, यानी वो बिल्कुल उसी तरह है, यानी उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, इट्स वेरी ट्रू। ये इतने अफसोस की बात है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं ना आवाम को नहीं पता होती हैं। दैट्स फेयर इनफ। टेक्निकल पेपर्स होते हैं, लोग नहीं पढ़ते। रिसर्च पेपर्स एंड आई अंडरस्टैंड के बहुत मुश्किल होते हैं पढ़ने, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में जा रहा होता है वो तो लिखने वालों को पता होता है ना। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, ओके, वन कुड स्टिल मेक द आर्गूमेंट, कह सकता है कि चलो यार ये नई डेवलपमेंट्स हैं, टेक्स्ट बुक्स को अपडेट होते होते टाइम लगता है, इवन दो इट्स अ वेरी लेम एक्सक्यूज, लेकिन चले फिर भी मे भी कुछ मार्जिन दिया जा सकता है। हाउ अबाउट हेगल्स एम्ब्रियोस? आई मीन दहाइयों तक उस फ्रॉड को पढ़ाते रहे। दे न्यू वो सारा फ्रॉड है, दे न्यू, और अब भी कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं उसको। कुछ इदारे हैं अभी भी पढ़ा रहे हैं। मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली अभी तक चल रहा है। और वो हमारे जो देसियों को पसंद है, मिलर एंड यूरी, यार हर लेवल का बंदा, मतलब एक होता है ना कि आप किसी पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हैं तो उसमें जो एकेडमिक्स हैं उनका स्टाइल और होगा, थोड़ा सा कंटेंट और होगा। जो आम आवाम है जो बिल्कुल ही बची खुची खबरें, जो जैसे कहते हैं ना कि लायंस शेयर पूरा हो गया और बाकी सारा जो एंड में बच गया थोड़ा सा, उनमें आप उनकी आर्गूमेंट्स को सुनते हैं तो आप फील करते हैं कि यार ये आदमी थोड़ा सा ना वाकई स्ट्रगल कर रहा है, इसको नहीं समझिए क्या कह रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू मिलर एंड यूरी, हर लेवल का बंदा, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान में किन किन लोगों से मेरी बात हुई है या किन किन लोगों को मैंने रिस्पॉन्स किया है और उनसे फिर मैंने रिक्वेस्ट की है कि सर विद रिस्पेक्ट इसका जवाब दीजिएगा। नो सबूत, दे आर ऑल द सेम। हर आदमी ये समझता है कि उस आदमी ने नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर बनाए हुए थे। अभी लास्ट में कुछ टाइम पहले डिबेट हुई है, उसमें भी एक साहब ने बिल्कुल वही बात कह दी। चलिए इनका नाम नहीं लेते हैं, अवैस इकबाल साहब, एंड ही रिपीटेड द सेम थिंग। ये और बात है कि उनको आई थिंक नाम नहीं पता था उस एक्सपेरिमेंट का, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ साइंसदानों ने किया था। व्हेन आई चैलेंज हिम ऑन दैट, ही हैड नो आंसर। तो ये तो जो है मिरर यूरी, ये तो ऑलमोस्ट ऐसे ही है ना कि देखो भी हमने तो साबित ही कर दिया है। और इसके अलावा और जितनी चीज़ें हैं जो बात कर रहे थे 2016 वाली, कि अब 2016 के बाद एक एटलीस्ट एकेडमिक लेवल पे चैलेंज तो हमें सामने नज़र आ रहा है, और इससे पहले भी ये चैलेंज हमें नज़र आया। नहीं, डेफिनेटली नज़र आया, मगर जिस तरह कैसे भाई आप
آپ کو یہ پتہ ہے کیونکہ آپ سورس مٹیریلز کے اندر جا کے یعنی سوئم کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو یہ نیونسز نظر آتے ہیں. یعنی سب سے بڑا جو سٹیپ ڈارونزم کے خلاف ہمیں نظر آیا تو وہ ڈارونزم کو جس طرح ہم ڈیفائن کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے جو اپوننٹس ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ وکٹورین کلاسیکل ڈارونزم کو رہنے دو، ہم ہارزونٹل جین ٹرانسفر اور ہم ایپیجینیٹکس اور ہم پلاسٹیسٹی پہ پہنچے ہوئے. نہیں، جب ہم ڈارونزم کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یعنی جو لیٹسٹ ٹرانسمیوٹیشن ہے اس کی جو سیکنڈ ورژن ہے ایکسٹینڈیڈ ایوولوشنری سنتھسس کی، اس کے اندر نیوٹرل ایوولوشن بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو بگیسٹ اسٹیب ہمیں جو نظر آیا تھا نا وہ ایکچولی اسٹیون جے گولڈ نے ایکسپوز کیا تھا کہ گریجولی آپ کو فصل ریکارڈ میں نہیں نظر آتا. وہ گریجولی ڈارونزم کے لیے وہ ہے جو اسلام کے لیے توحید ہے، یعنی ایگزیکٹلی اٹ از دیٹ سینٹرل. جب ڈارون نے خود کہا کہ اف اٹ کین بی شو ان این آرگن وہ سلائڈس ماڈیفیکیشنز کے ساتھ وہ گریجولی نہیں بنتا تو میری تھیوری ایبسلیوٹلی ول بریک ڈاؤن. یہ گریجولیزم اس کے لیے سینٹرل تھا. اچھا، فاسل ریکارڈ کے اندر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ فاسل ریکارڈ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کیمبرین ایکسپوژر. ٹھیک ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ ایکچولی میسو ایکسپینشن آف بایو ڈائیورسٹی. ڈارون کو پتا تھا اس کے بارے میں، اس نے چیپٹر 6 میں لکھا تھا اس کے بارے میں، مگر وہ سوچ رہا تھا کہ یہ امپرفیکشن آف فاسل ریکارڈ ہے اس کی وجہ سے، مگر یہ ہم فیوچر میں اسے سورٹ آؤٹ کر دیں گے. مگر اس سے اسٹیون مائر نے دکھایا اور لوگوں نے دکھایا کہ ایکچولی یہ کیمبرین ایکسپلوژن مچ ورس ہمیں نظر آئی تھی، یہ جو ہمیں نظر آئی تھی اس سے زیادہ ورس ہے. اور نائلز ایلڈریج اور اسٹیون جے گولڈ نے جسٹ سو اسٹوریز کو بھی بڑا مشہور کیا تھا. یہ جو ان کی آئیڈیاز ہیں نا، اچھا کلر ایوولوشن کس طرح، اس کی ایک اسٹوری ریمنڈ ٹیلس اپنی کتاب میں دیتا ہے کہ وہ بیسکلی اچھا مردوں کو بلو کیوں اچھا لگتا ہے، عورتوں کو ریڈ کیوں اچھا لگتا ہے. مردوں کو بلو اس لیے اچھا لگتا ہے کیونکہ جب ہم ہنٹر گیدرر سوسائٹیز میں تھے تو اسکائی بلو تھا، واٹر ہول بلو تھا، جو زیادہ پری ڈسپوزیشن ہے جس کے اندر جن کو بلو اچھا لگتا ہے ان کی سروائیول زیادہ ہائی ہے. پھر عورتوں کو ریڈ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، جس طرح انہوں نے میٹ کٹ کرنا ہے اور انہوں نے بیریز پک کرنی ہے تو ان کو ریڈ اچھا لگا. یعنی انہوں نے اس کا یعنی ایک بہت سمپل طریقے سے ان کو رد کیا. یعنی یہ جو آئیڈیا ہے کہ مردوں کو بلو اچھا لگتا ہے عورتوں کو ریڈ اچھا لگتا ہے، یہ ایک وکٹورین پوسٹ وکٹورین آئیڈیا ہے. وکٹورین ایرا میں ایکچولی یورپینس کی اپوزٹ تھی کہ عورتوں کو بلو اچھا لگتا تھا، مردوں کو یعنی ریڈش پنک اس قسم کے رنگ اچھے لگتے تھے. ہینس ایلس ان ونڈرلینڈ آپ کو بلو میں نظر آتی ہے. وہ کہہ رہا تھا یہ یعنی سٹوریز ہیں. تو ان لوگوں نے جسو سٹوریز کو بھی فیمس کر دیا تھا. اور جسو سٹوریز کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں ناٹ آف ایکچوئل ایویڈنس، ناٹ آف اینی تھنگ ویریفائبل اور ایکسپیریمنٹلی ایون ٹیسٹیبل. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آئی سپوز ایکس وائی زیڈ. ٹھیک ہے، بلائنڈ واچ میکر کیسی کتاب ہے، اس میں انٹائر بک میں ہے ہی یہی آرگیومنٹ کہ یہ آئی کس طرح ایوالو ہوئی ہے، یہ کس طرح ایوالو ہوئے، ونگ کس طرح ایوالو ہوئے. وہ اپنی اسٹوریز دیتے ہیں. مگر جو تھیوریٹکلی آپ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اسٹوری کنسسٹنٹ ہو نیچرل سلیکشن کے ساتھ، کنسسٹنٹ از ناٹ سفیشینٹ کنڈیشن فار ایویڈنس کہ بس یہ اسٹوری کنسسٹنٹ ہے تو یہ یعنی ہوا ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو یہی بات ڈیمسکی بیسکلی کمپلین کرتا ہے، ولیم ڈیمسکی کی جو لیٹسٹ کتاب ہے نا ڈیزائن انفرنس، جو سیکنڈ ایڈیشن ہے اس کی، تو اس نے ابھی تھوڑے مہینے پہلے پبلش کی تھی. تو اس کی کمپلینٹ ہی یہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ڈارونسٹ نے بائی این ان نون میکینزم اور ان نون پاتھ وے ان کے لیے سفیشینٹ ہوتا ہے کہ وہ رول آؤٹ کریں انٹیلیجنٹ ڈیزائن یا کوئی اور قسم کی پوزیشن. شور. اور اس میں ایک چیز رچرڈ ڈیوٹن کے حوالے سے جن کو میں نے 2-3 دفعہ کوٹ بھی کیا ہے پہلے کچھ ڈبیٹس وغیرہ میں، دیٹ گائے ہیز ایکچولی ریشنلائزڈ جسٹ سو اسٹوریز کہ یہ ہے تو کیوں ہے. اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم، از آنیسٹ انف ٹو سے کہ لوگ ہماری کچھ اے پرائری کمٹمنٹس ہیں، اینڈ دین ایکسپلین کس چیز کے ساتھ ہے، مٹیریلزم کے ساتھ ہیں. سو دا فیکٹ کہ ہم مٹیریلزم کے جو باؤنڈری ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے، تو پھر جو جسٹ ایکچولی مینشن دی ایکسپریشن جسٹ سو اسٹوریز جتنی بھی ابسرڈ کیوں نہ ہو، جتنی بھی کاؤنٹر انٹیوٹیو کیوں نہ ہو، وی ایکسیپٹ دیم اینڈ اٹس ناٹ اینڈ ہی ایکچولی ایکسیپٹس کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کر کے نتیجے تک پہنچتے ہیں. نہیں، ہم نے نتیجہ ڈٹرمن کیا ہے، پھر رستے بتاتے ہیں کہ اچھا
یہ اس طرح سے ہوا ہوگا. وہ ہوا یا نہیں ہوا اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ. میرا جو اس پہ جو پرابلم ہے اس سارے طبقے سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے انفرنس کے لیے اگر آپ آئیڈیا انفرنس ہے اینڈ اوبیسلی جو آپریشنل سائنس ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے, جو ہسٹوریکل سائنس ہے اس میں انفرنس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے بیکاز یو ور ناٹ دیئر, ملینز آف ایئرس اگو آپ وہاں پہ نہیں تھے, تو آپ انفر کرتے ہیں چیزیں دیکھ کے. لیکن اگر آپ انفر کرتے ہیں تو پھر آپ ہر وہ چیز انفر کریں گے جو کہ پاسبلی کی جا سکتی ہے. سو دین دا کویسچن از کہ آپ انفر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فوسل ہے, پھر ایک اور فوسل ہے, پھر ایک اور فوسل ہے. انفرنس دیر فور از کہ اس کی ایولیوشن ہوئی ہے. یہ ڈسکرپشن آپ نے اپلائی کی ہے بیسڈ آن یور انفرنس. دیر کوڈ بی another انفرنس کہ اس کو خدا نے بنایا ہے, اینڈ سائنٹیفکلی اسپیکنگ از پرفیکٹلی کنسسٹنٹ ود دیٹ. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خدا نہیں ہو سکتا بیکاز یو نو وی ڈونٹ نو میتھڈولوجیکل نیچرلزم. بٹ اگر آپ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کا نام دے کے نیچر کو آپ نے خدا کا درجہ دے دیا ہے, اینی تھنگ دیٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹس نیچر نے ایسا کر دیا اور نیچر نے ایسا کر دیا, اور اس کے آگے اور پرابلم ہے جو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. تو بیسکلی آپ نے یہ ٹیکنیکل بدیانتی کی ہے اس میں کہ ہر وہ انفرنس جو میٹیریلسٹک ورلڈ ویو کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو آپ نے الاؤ کر دیا, اور ہر وہ انفرنس جو آپ کے ورلڈ ویو سے باہر جاتی ہے اس کو آپ نے خود ہی نہ کر دی. بائی واٹ آبجیکٹو فریم آف ریفرنس, کس طرح سے آپ نے طے کر دیا کہ یہ انفرنس ہو سکتی ہے اور یہ نہیں ہو سکتی. بالکل, یہ بات نے بڑا انٹرسٹنگ یعنی پوائنٹ بنایا, کیونکہ ہم جو ہیں ہمیں ایک چیلنج دیا جاتا ہے, یار تم لوگ کیوں نہیں پبلش کرتے پیئر ریویو جرنلز میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے بارے میں, اور وہی لوگ ہیں وہ سبسکرائب کرتے ہیں میتھڈولوجیکل نیچرلزم, اور ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم جو بین کرتی ہے, جس نے حرام کہہ دیا ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن یا کوئی بھی امٹیریل چیز کو آپ کوزل میٹرکس کے اندر لے کے آئیں, آپ نے صرف نیچرلسٹک ایکسپلینیشن دینی. وہی لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن وائی از ناٹ پیئر ریویوڈ, یعنی اگر آپ نے رول بنایا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اچھا پیپرز کیوں نہیں ہے. وہ پیپرز اس لیے نہیں ہے کیونکہ رول آپ نے وہ رکھا ہوا ہے. اس کے آن ٹاپ ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے, انٹیلیجنٹ ڈیزائن اور ڈاروینین ایوولوشن کا ایک اوور لیپ ہے ان ٹرمز آف ایڈیپٹیشنزم. ٹھیک ہے, کافی چیزیں جس کے بارے میں یعنی تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپرز جس کے بارے میں پبلش کیا گیا ہے ایڈیپٹیشن کے بارے میں, ان کی ایگزیکٹ جو آپ کو آبزرویشنل ایویڈنس ہے وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے, جو آپ نے کنسسٹنسی کی بات کی. مگر ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہم نے یہ یعنی سائنٹیفک کمیونٹی یہ سسٹم بنایا ہوا ہے جہاں پہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کوزیشن کو بین کیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ صرف یہ گیم ٹاؤن میں الاؤڈ ہے. اچھا آپ لوگوں کے پیپرز کہاں ہیں, اچھا یعنی آپ میتھڈولوجیکل پلورلزم کو ایکسیپٹ کریں پھر کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کی بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, یہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی ہم ریلیجن کو نہیں لانا چاہتے اس کے اندر سائنس کے اندر, اس لیے ہم نے روکا ہوا ہے. تو ڈارون سے پہلے ریلیجن تھا سائنس کے اندر, یا جس طرح نیوٹن ہے, کیپلر ہے, بن ہیتھم ہے, یہ لوگ نیچرلزم کو استعمال نہیں کر رہے تھے. یعنی نیچرلزم ایز اے کیٹیگری وہ سپر نیچرل تھیسس کے اندر فٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہم دیکھیں ہماری بلیف کیا ہے, جو اسلامک تھیسٹک آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا پیراڈائم ہے کہ اللہ تعالیٰ پرائمری اور سیکنڈری کوزیشن سے بنا سکتے ہیں کوئی چیز, یعنی ڈائریکٹ بنا سکتے ہیں یا ایک میکنزم کے تھرو بنا سکتے ہیں. تو ہمارا جو ایکچوئل ریسرچ ہیورسٹک ہے اس کے اندر ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک گیپ آ گیا تو بس ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے لیبل لگا دیا کہ یہ اللہ نے کیا اور یہاں پہ سائنٹیفک ریسرچ نہیں ہو سکتی. یعنی اپوزٹ, ہم ایکچولی کہتے ہیں کہ فل نیچرلسٹک ایکسپلینیشنز آپ ایکسپلور کریں, مگر آپ اس کا جو بیک گراؤنڈ اسٹوری ہے اس کو اگنور نہ کریں کہ کہاں پہ سیٹ ہوتی ہے یہ آپ کے ورلڈ ویو کے اندر. اور ان لوگوں کی یہ بات ہے کہ نیچرلزم کو انہوں نے ایکچولی ایک بنا دیا کنکلوژن آف سائنس, جب ایکچولی یہ پریزمپشن آف سائنس ہے, اور یہ مدر آف دا پوائنٹ ہے اس انٹائر ڈسکشن. اس چیز کے اندر ایک اور چیز بھی ہم ایڈ کر دیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے پیپر نہیں ہیں, یو آر ایبسلیٹلی رائٹ, کہ آپ نے ایک چیز کو خود ہی ڈس الاؤ کر دیا ہے تو پھر آپ پیپرز کی آپ ریکوائرمنٹ کیوں ہے. اور یہ چیز میں اتنی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں, بٹ اور ہمارا دیسی طبقہ جو کہ آج کا ہمارا اسپیشل فیچر ہے, ایک سیکشن ہوگا انشاءاللہ وی ول ڈسکس فلسفی آف دی گورا کمپلیکس. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ پاکستان میں نا ایک خبر اور انڈیا میں بھی
98% سائنٹسٹ ایوولوشن کو ٹھیک سمجھتے ہیں, وچ اٹ سیلف از رانگ بائی دا وے, کیونکہ وہ ایک امریکن ادارہ ہے, اسے جو لنکڈ سائنٹسٹ ہیں ان کا جو تھا اراؤنڈ 97-98%, انہوں نے کہا تھا یہ ٹھیک ہے. پر مائی کوشچن از سمپل, ایک الیکشن ہو رہا ہے جس میں سب لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہیں, لیکن آپ نے اس الیکشن کے سارے کینڈیڈیٹس کو بین کر کے صرف ایک چھوڑا ہے پیچھے. نہ کوئی خدا کا ذکر ہو سکتا ہے سائنس میں, نہ میٹا فزکس اس میں آ سکتی ہے, نہ سپر نیچرل اس میں آ سکتا ہے, کچھ بھی نہیں آ سکتا. دیر از اونلی ون پرسن جس کو آپ ووٹ ڈال رہے ہیں, اور ووٹ بھی سب نے ڈالنا ہے. مائی کوشچن از اس کو 98% ووٹ کیوں ملے؟ 100% ملنے چاہیے. I mean, if this is سب کو ختم کر کے نہیں ایک ہی بندہ ہے, تو you can choose any color so long as it's black. تو یہ پھر بیسکلی اس سے یہ وہ بدیانتیاں سامنے آتی ہیں کہ کس قدر یہ, اس کو ویسے ہی پیار سے ڈارونین مافیا کہتا ہوں کہ they have very cartel. یہ تو بہت ہی ridiculous بات ہے. یعنی آپ نے ریس میں 2 لوگوں کو الاؤ کیا, آپ کی پوزیشن 3rd آئی ہے. یعنی کوہیرنسی کا بھی مسئلہ آ گیا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, جو ابھی جو گریجویٹزم کی بات ہو رہی ہے, the whole idea کہ جس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چینجز ہوتی رہتی ہیں, اڈیپٹیشنس ہوتی رہتی ہیں, اوور اے پیریڈ آف ٹائم پر یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی اسپیشیز جو وجود میں آ چکی ہوتی ہے. سو اٹس نیور اے جمپ فرام اے ٹو بی, اٹس آلویز کہ اے کو بی میں بنتے 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 بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, اسمال اسکیل چینجز. لیکن ہنڈریڈز آف ملینز کے حساب سے اسپیشیز ہیں جو ختم ہو چکی ہیں. دیر شوڈ بی انف ایویڈنس کہ ہمیں کوئی 1-2 لائنز ایسی مل جائیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہاں واقعی یہ ہوا ہے. لیکن پیلیو اینتھروپولوجسٹ لائک جن کا آگے آپ نے نام لیا, اسٹیون جے گولڈ ہیں یا نائل ایلڈرچ ہیں, دا ہول آئیڈیا کہ ان کو دا ہول ریزن کہ ان کو پنکچویٹڈ ایکویبریم کی تھیوری پریزنٹ کرنی پڑی بیکاز جو فائلیٹک گریجویٹزم ہے اٹ وازنٹ ورکنگ. انفیکٹ ہی وینٹ آن ٹو سے کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ ٹوٹے ہوئے جبڑے پرانی ہڈی ہیں, ان کے سوا دیر آر جسٹ فریگمنٹس, اٹس نتھنگ ایلس, بٹ سم ہاؤ اٹس اسٹل پریزنٹڈ کہ وہ چھوٹے چھوٹے چینجز آپ کو وہ لے کے آ سکتے ہیں. ناؤ لیٹس ناٹ گیٹ رائٹ ان مڈل سے اسٹارٹ نہیں کرتے ہیں ہم کہ ایٹ سم پوائنٹ آج سے 6 ملین سال پہلے, 10 ملین سال پہلے, اینڈ دین اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی چینجز آئے. لیٹس گو آل دی وے بیک ٹو دی کیمبرین ایکسپلوژن, کیونکہ اس سے پہلے تو ہمارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ چیزیں ایوالو ہو سکیں. دیر از این مچ کہ ہم کہہ سکیں. نمبر 1 اس سے ایک بہت بڑا پرابلم آ جاتا ہے یونیورسل کامن اینسیسٹر والا, کہ وہ فرسٹ سیل اور اس کے بعد وہ تو کیمبرین سے آگے, جو کیمبرین تو بہت پرانی بات نہیں ہے. اوور اگر آپ دیکھیں کہ roughly speaking 3.8 billion years اور 550 million years with the ballpark figure, اس میں کوئی پلس مائنس ہو سکتا ہے. تو یہاں سے تو کام سٹارٹ ہو رہا ہے, اس سے پہلے والا تو ہم کوئی لنک جوڑ ہی نہیں سکتے. دیٹس پرابلم نمبر 1. لیکن اگر وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کوئی فائلیٹک گریجویٹزم تو نظر ہی نہیں آتی ہے. اٹس جسٹ دیر, آل آف سڈن اٹ اپیئرس. یہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ جب ٹیکسٹ بک بایولوجی کی بات کریں تو وہاں پہ میکسیمم ہاف اے پیراگراف لکھا ہوتا ہے کہ کیمبرین ایکسپلوژن میں یا کچھ ہوا تھا. اور دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کیسے بھائی کہ یہ ہم کو ایکچوئل ایوولوشنری آرگیومنٹس کا لاجک ایکسپلین نہیں کرتے. دیکھیں ایوولوشنری جو ایوولوشن ہیئر یعنی چلو ڈاروینین لاجک, کہ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایویڈنس ہے, تو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ ایویڈنس اوور آل آرگیومنٹ کے اندر کہاں فٹ ہوتی ہے. فاسلز ایک نیسیسری, فاسل سیکوینس جو ہے وہ ایک نیسیسری کمپوننٹ ہے ڈارونین آرگیومنٹیشن کے لیے, ان کی کنکلوژن کے لیے, مگر ایک سفیشینٹ نہیں ہے. کیونکہ آپ نے یہ دکھانا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو فاسلز ہیں یہ گریجول ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے, آپ نے یہ دکھانا ہے کہ ایکچولی یہ تھرو دا نیچرل سلیکشن میکینزم. یہ امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے کیا بات اسیوم کی ہوئی ہے, انہوں نے یہ بات اسیوم کی ہوئی ہے کہ آٹومیٹکلی اگر ہم نے سملیرٹی بھی دکھائی ہے نا تو ہم نے میکینزم کو پروو کر دیا, جب ایکچولی کنسیپچولی جس طرح لینیئس تھا, جو کارل لینیئس تھا, جو لینیئن سسٹم ہم آج کل استعمال کرتے ہیں, اس نے پلانٹس کو, اینیملس کو ڈالا پورے ایک کلاسیفیکیشن سسٹم ہے جس میں سملیرٹیز کی وجہ سے اکٹھا رہا, مگر اس نے آٹومیٹکلی انفر نہیں کیا یونیورسل کامن اینسیسٹری, اس نے آٹومیٹکلی انفر نہیں کیا کہ یہ ایک نیچرل سلیکشن میکینزم یا کوئی اور
مائنڈلیس میکینزم کے تھرو ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ آپ کو پارٹ آف دا اسٹوری دیتے ہیں اور وہ بھی پارٹ فریگمنٹری ہے, مگر وہ پھر یہ اسیوم کرتے ہیں کہ آپ کو پھر کنکلوژن آ جاتی ہے, مگر وہ کنکلوژن ایک نان اسٹارٹر ہے, نان سیکویٹر ہے اس اوور آل چیز کی طرف. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہم نے ان کو پہلے ہم نے ان کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی آرگیومنٹ ہے کیا, پھر ریفیوٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی ہم نے ان کو ایجوکیٹ کر کے تھوڑا اس طرح ایک بندہ نیچے گرا ہوا ہے, آپ اسے اوپر کریں, اس کی جیکٹ وغیرہ ٹھیک ٹھاک کریں, اس کے کہیں اپنے بازو پر پھر مکہ ماریں. یعنی ہم نے ان کو ایکچولی تیار کرنا ہوتا ہے, کیونکہ انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ڈارون نے کنڈیشنز کیا لے کی تھی. اور ایکچولی ڈارون کی ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے جو اپنی تھیوری کے بارے میں اس کے کینڈیڈ ایڈمیشنز تھے, وہ آپ کو لیٹر ڈارونسٹ نہیں کہیں گے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا کیمبرین یہ اسے تنگ کر رہی ہے, یعنی یہ پرابلم ہے, مگر وہ کہہ رہا تھا یہ سالو ہو جائے گی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں پرابلم ہی نہیں ہے, یہ سالو ہو گئی ہے. تو دیکھیں اس کی جو ہے نا اس کی جو سوچ تھا وہ زیادہ ایوالو تھی, جس طرح ایپیجینیٹکس ہے. وہ جو ماڈرن سنتھسس تھا, انہوں نے تو ایپیجینیٹکس کو رول آؤٹ کر دیا, ڈارون نے رول آؤٹ تو نہیں کیا. اور اسی طرح جو خدا کی بات آتی ہے, ڈارون نے اوپنلی کہا کہ وہ جو ہے وہ ایتھیسٹ نہیں ہے, اور نہ وہ اس نے اپنے دوست ایسا گرے کو یہ چیز لکھی تھی, اور نہ وہ کیا کہتے ہیں اس نے تھیوری کو ایتھیسٹکلی لکھا ہے. اور یہ انکنسسٹنٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک تھیسٹ ہو ایک ایوولوشنسٹ بھی ہو. ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے ڈارون کی تھیوری کو ہائیجیک کر کے ایک ملیٹنٹ ایتھیسٹ ایجنڈا کے لیے استعمال کیا. تو فلسافیکلی, کنسیپچولی, سائنٹیفکلی انہوں نے مس ریپرزینٹ بھی کیا ڈارون کو. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بہت امپورٹنٹ. اور ڈارون دیکھیں, میرے ڈارون کی ایز اے رائٹر میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. ایک تو جو کتاب ہے اورigin آف اسپیشیز, اٹس ویری ویل بک, اور وہ اتنا آنیسٹ آدمی ہے کہ اس نے اپنے گیپس کو خود, یہ ایکڈیمک جو ہوتا ہے نا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اپنے گیپس کو اس نے خود ہائی لائٹ کیا ہے. فالسیفیکیشن ٹیسٹ اس نے خود کئی جگہ اپنی کتاب میں دیا, اگر یہ ہو جائے تو میری تھیوری خراب ہو جاتی ہے, یہ ہو جائے تو ہو جاتا ہے. اینڈ کچھ چیزوں کے بارے میں کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. آئی تھنک دیٹس بریلینٹ. اب اس نے ایک ایکڈیمک دروازہ کھول دیا ہے, اس کے بعد آپ اسے ایگری کریں ڈس ایگری کریں, لیکن آپ اسی لائن کو لے کے چلیں گے. یہ جو اگریسو ڈارونزم آج چل رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی چیز کے جو آئیڈیا کوئی بھی ہوتا ہے, اس کی کوالٹی اس کے پرپوننٹس کی کوالٹی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. جو کنٹمپری ڈارونزم ہے اس کے پرپوننٹس کون ہے؟ رچرڈ ڈاکنز. رچرڈ ڈاکنز, آئی ایم ویری سوری, بہت برا رائٹر. اوور سمپلیفائی کرنا, میسو جمپس کرنے ایک سے دوسری چیز پہ, اور اٹیکنگ موڈ میں, آلموسٹ جیسے جس کتاب سے لوگ متاثر ہیں, دا گوڈ ڈیلوژن, اگر آپ اس کو ایک جملے میں سم اپ کریں تو وہ ہے کہ بیکاز بلیف ان گاڈ از رانگ دیر فور ایوولوشن از ٹرو, اور وائس ورسا. آئی مین وائی ایگزیکٹلی, میسو اسپیسز جو اس نے بیچ میں چھوڑ دی ہیں. اور پرٹیکولرلی جب آپ ریلیجن کو اٹیک کرتے ہیں فرام ڈارونین ویو پوائنٹ, واٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کرسچن جو پیراڈائم ہے اس سے باہر جا کے دیکھیں کہ مسلمس کیا کہتے ہیں, جیوز کیا کہتے ہیں. لیکن اس کا تو چلے جیوز کا کچھ نہ کچھ سے پتہ ہے, لیکن پرائمریلی اس کو بائبل میں خرابیاں نظر آتی ہیں, دیر فور ایوولوشن ٹھیک ہو جاتی ہے, اور ایوولوشن ٹھیک ہے دیر فور اس میں غلط ہوتی ہے. یعنی اس میں یہی پرابلم. آپ نے ان سب لوگوں کے ساتھ کام بھی کیا ہے, کرٹیک بھی پروڈیوس کی ہے. رچرڈ ڈاکنز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ رچرڈ ڈاکنز کو بیسٹ سمری جو آپ کو ملے گی نا, وہ مائیکل روس سے ملے گی. مائیکل روس جو ہے وہ خود ملحد ہے, یعنی ایتھیسٹ ہے, فلسفر ہے, ڈارونسٹ ہے. اس نے ڈاکنز سے بہت زیادہ, یعنی ایکڈیمکلی وہ وے ہائر ہے, یعنی ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ڈاکنز پاپولرائزر ہے, وہ جس طرح سائنس جرنلزم کا اس کا ایک کریئر آپ کہہ سکتے ہیں. وہ جو ایو ولسن کے ساتھ اس کا چل رہا تھا نا گروپ سلیکشن کے بارے میں, ایو ولسن بات کر رہا تھا اور ڈاکنز اپنی بات کر رہا تھا. ان دونوں کی بحث چل رہی تھی کیونکہ وہ سیلف جین کو پش کر رہا تھا. تو ایو ولسن نے کہا کہ وہ بی بی سی نیوز نائٹ پہ آیا نا, تو یہ آن لائن چیز چل رہی تھی, تو اس نے کہا کہ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے ڈاکنز کے ساتھ, میرا جھگڑا ایکچولی ڈس ایگریمنٹ ہے یا جو بھی ہے سائنسدانوں کے ساتھ ہے, یہ سائنس جرنلسٹ ہے, میرا نہیں. تو یہ ایک سائنسدان اس کو لیبل کر رہا ہے.
پھر مائیکل روس نے کیا کہا, اس نے کہا یہ انٹروڈکٹری فلسفی آف ریلیجن کو بھی فیل کر دے گا, اور اس نے کہا کہ آئی ایم embarrassed to be an atheist, he makes me embarrassed to be an atheist, یہ نے بیسکلی کہا. اب دیکھیں مائیکل روس نے یہ کیوں کہا, کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ اوور ریچ کر رہا ہے. وہ جس طرح ایلیٹ سوبر جو فلسفر آف بایولوجی, وہ کہہ رہا تھا کہ نیوٹونین تھیوری یہ نہیں کہتی کہ کوئی خدا نہیں, اسی طرح ایوولوشنری تھیوری نہیں کہتی کہ کوئی خدا نہیں ہے, آپ کو ایڈیشنل فلسافیکل پریمیسز چاہیے, وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کرتا. جس طرح آپ نے کہا اس کی جو سینٹرل آرگیومنٹ ہے اس کے اندر آپ کو کیا نظر آئے گا, اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اس کو آرگیومنٹ بھی نہیں کرنا آتا, اور وہ اوور ریچ کر رہا ہے اپنی کنکلوژنس کے لحاظ سے. تو اگر آپ ٹرولی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں نا اس کی کیا پوزیشن ہے, تو ایک ویڈیو آپ جو پچھلے سال ہوئی تھی آپ آن لائن دیکھیں, اس کے تھرو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ایکچوئل اسٹیٹس کیا ہے, اور اکیڈیمکلی یعنی اسے کتنا ڈینس نوبل نے نیچے سے اوپر سے نیچے مارا, یعنی ایک ہائٹ سے مارا. اور وہ جو ہے وہ پاپولر لیول پہ جو پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, جس طرح سارے جو ہے نا ان کا ایک ہوموجینس گروپ ہے بایولوجسٹ کا, یہ ان کا ریپرزینٹیٹیو ہے, یہ بالکل نہیں ہے. اس ڈبیٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ ڈینس نوبل جو ایک اور آکسفورڈ ایوولوشنری بایولوجسٹ ہے, وہ ڈاکٹر ڈوکنز کا سینئر ہے, وہ ایکچولی اس کا ڈاکٹرل سپروائزر تھا اس کی تھیسس کے لیے. ان دونوں کی ڈبیٹ ہوئی. یہ ڈبیٹ کس طرح ہوئی, رچرڈ ڈاکنز نے پاپولرائز کیا سیلف جین پرسپیکٹو کو, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا آئیڈیا نہیں, یہ ڈبلیو ڈی ہیملٹن کے آئیڈیاز کو یہ یعنی کلر دے رہا تھا, ری برانڈ کر رہا تھا. تو ڈینس نوبل بہت سالوں سے اسے ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, یہ نہیں مان رہا تھا. اس نے پچھلے سال جا کے ڈیبیٹ کی. اس ڈیبیٹ میں آپ کو کیا نظر آیا, جو ریڈکٹیو سیلف جین پرسپیکٹو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ڈینس نوبل نے ایویڈنس دی اس کی, اس نے ایویڈنس دی سسٹمز بایولوجی کی, اس کے اس کا جو ہولسٹک سسٹم ہے اس کے بارے میں دی, اس نے پیپر سائٹ کیے. ڈاکنز کیا کر رہا, ڈاکنز آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایموٹیوزم استعمال کر رہا ہے, سوفسٹری استعمال کر رہا ہے. نہیں, یعنی جو لوگ آبجیکٹیولی اس کو دیکھ رہے تھے نا اس ڈبیٹ کو, انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ہے ایک ریئل سائنسدان, یہ ایموشنل باتیں نہیں کر رہا, نہ یہ ریٹرک استعمال کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے اچھا یہ پیپر, اچھا یہ ایکسپیریمنٹ میں نے کیا ہے. اور ڈاکنز کیا کر رہا ہے, ڈاکنز وہی 1970s کا جو نیریٹو ہے سیلف جین سینٹرڈ پرسپیکٹو, اسی کو یعنی ریپیٹ کر رہا ہے بار بار. اور یہ جو آن سلاٹ آف ایویڈنس ہے سیلف جین پرسپیکٹو کے اگینسٹ, اس کو یہ اگنور جتنا بھی کرے نا, یہ چیز اکیڈیمکلی سالڈ ہے اب, کہ جو سیلف جین پرسپیکٹو ہے, جو وائزمن بیریئر ہے, جو سینٹرل ڈوگما ہے, جو مین آئیڈیاز ہیں ماڈرن سنتھسس کے, وہ بھی رد ہو گئے. تو یہ ڈاکنز ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کیوں گریب کر رہا ہے ابھی تک یہ اس پرسپیکٹو کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انٹائر کیریئر سیلف جین سے ٹائڈ ہے. اس کے باوجود یہ فیمس تو نہیں تھا. یعنی آپ سیلف جین کی جو سائٹیشنز دیکھیں, لوگ اس بک کو سائٹ کرتے ہیں کیونکہ اس نے بڑی اچھی ایکسپلینیشن دی تھی کہ کن سلیکشن, ریسیپروکل آلٹرزم, ان آئیڈیاز کے. مگر اس نے خود کنٹریبیوشن کیا کی فیلڈ میں, کوئی خاص نہیں کی. اس نے صرف اس آئیڈیا کو پاپولرائز کیا. تو اگر سیلف جین پرسپیکٹو ریفیوٹ ہو جاتا ہے تو ڈاکنز کی کریڈیبلٹی بھی ڈاؤن ہو جاتی. اسی لیے اس نے اپنے آپ کو اس آئیڈیا کے ساتھ ویٹ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ بھی I'm gonna die on this یہ اگر آئیڈیا نیچے چلا جائے میں بھی چلا جاؤں گا. اچھا, اس میں جو ایک ٹیکنیکل فلو ہے کہ آپ جب بھی کسی آئیڈیا کو پریزنٹ کرتے ہیں تو دیر از آلویز ہیز ٹو بی اے ریزن کہ اچھا یہ اگر میں اس آئیڈیا کے بارے میں کہتا ہوں کہ دس از ہاؤ اٹ ورکس, بفور دیٹ یو گو ٹو وائی اٹ ورک دیٹ وے. سو فار ایگزامپل جب ہم کہتے ہیں کہ جب جین سینٹرک ویو ہم لیتے ہیں تو آپ کا مین ڈرائیور جین بن جاتا ہے, اینڈ وٹ ایور ہیپنز ان آور باڈی اس کو اسٹارٹ ہم کریں گے جین سے. سو دیر از اے سم جینوٹیپک افیکٹ جو ان کے جینوٹائپ پہ کوئی چینج آیا ہے, اینڈ دین وی سی دی مینیفیسٹیشن آف اٹ, فینوٹائپ یہ چینج ہو گیا. اچھا, اگر وہ چینج نہ آتا then there would be a problem, right? This is where Dennis Noble is brilliant. کہ اس نے بتایا ہے کہ لوگ جو آرگنزم ہے اس کا ایک پرپز ہے, وہ اگر جینز کو یوز کرتا ہے اٹ میک سینس. جینز کا کوئی پرپز نہیں ہے, جینز کی کوئی سیکشول نیڈز نہیں ہے, جینز کی فیملی نہیں ہے, جینز کو کوئی اس نے نیچر کو ایکسپلور نہیں کرنا ہے.
وائی وڈ جین کیئر کہ اس آرگنائزم میں یہ چینج آ جائے. گیون دا فیکٹ کہ ایک سنگل سیل کی بات کریں تو سنگل سیل تو آئسولیشن میں بھی جی سکتا ہے. اگر صرف سروائیول کی بات ہو تو ایک سیل کو تو دوسرے سیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ جو ایک مائنڈ لیس آئیڈیا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ سروائیول اینڈ ریپروڈکشن ٹو واٹ اینڈ, ٹو سرو وٹ پرپز, they never explain that. Dawkins never explained کہ اگر جین سینٹرک آئیڈیا ہے تو جین کے آخر کون سا پرپز ہے جس کے لیے وہ آرگنزم کو یوز کرتا ہے. اینڈ نوبل از بریلینٹ کہ بتا دیکھو آرگنزم کا تو ایک پرپز ہے نا, اس کے انٹرسٹس ہیں, اس کے انٹرسٹ, اس کی سروائیول بہت سی چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے. مثال کے طور پہ وہ جب کولڈ کلائمیٹس میں جائے گا تو اس کی اسکن کا رنگ چینج ہونا ہوگا, ہاٹ کلائمیٹس میں جائے گا تو چینج کرنا ہوگا اڈیپٹیبلٹی. اس کے بعد اگر جینز بہیو کرتی ہے نا سرٹن وے کہ جو اس میں جو فینوٹیپک افیکٹ آتا ہے, اٹ میک سینس کیونکہ آرگن کا فائدہ ہو رہا ہے. جین کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ and he doesn't despite the fact کہ اس نے اپنا کیریئر کے ساتھ ٹرائی کیا, he doesn't explain کہ جین کا اس میں کیا فائدہ ہے. وہ ڈیفینیٹلی نہیں کیا. اور آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ڈینس نوبل آپ کو ایک پرسپیکٹیو دے رہا ہے جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن یا تھیزم کے ساتھ زیادہ, یعنی خود وہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. خود ایکچولی اس کی جو ویب سائٹ ہے, اس کی پروجیکٹ جو تھرڈ ویو ایوولوشن, اس کے اندر اس نے ایکسپلیسٹلی, اچھا آپ کو ایک فنی اسٹوری بتاتا ہوں اس کے بارے میں اس ڈسکرپشن کے بعد, کہ اس نے ایکسپلیسٹلی لکھا کہ وہ یعنی تھرڈ ویو ایوولوشن انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں ہے اور یعنی کلاسیکل ڈارونزم نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا اس کو پتہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ ڈیڈ ان دا واٹر ہے, یہ یعنی یہ اس مرے ہوئے گھوڑے کو آپ ریوائیو نہیں کر سکتے. تو اس کی جو سسٹمز بایولوجی, اس کی جو ہولسٹک پرسپیکٹیو ہے نا, اس کے لیے کافی ایویڈنس ہے. اب اس کے ساتھ جس طرح ڈاکنز کا انٹائر جو پرسپیکٹیو ہے نا, جیسے کاپینگ ایررز ہیں, پھر آپ کے یہ چینجز آتے ہیں. جیمز شپیرو کے ساتھ جو ہے نا ڈینس نوبل نے کولیبوریشن کیا. جیمز شپیرو نے جو نیچرل جینیٹک انجینئرنگ ہے نا وہ پرسپیکٹیو ہائی لائٹ کی ہے کہ ایکچولی جو انوائرمنٹ ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ جینز کس طرح ایکسپریس ہوتے ہیں. یعنی اتنے امیزنگ آئیڈیاز. اور یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے خلاف کہ ہم سائنس کو اسٹاپ کر رہے ہیں, ہم سائنس کو روک رہے ہیں, ہم ریگریسو ہیں. یہ ریگریسو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے ایک آئیڈیا کو اسٹون کے اندر لکھا ہوا ہے, ایویڈنس آ رہے ہیں, پیپرز آ رہے ہیں, سائنسدان آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیا غلط ہے, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیا غلط نہیں ہے. اسی طرح جنک ڈی این اے کے ساتھ ان لوگوں نے یہی کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایکچولی یہ چیز آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جینوم کے اندر جنک ہوگا کیونکہ ہماری ایوولوشنری ہسٹری کی وجہ سے, اور نیچرل سلیکشن بہت ویسٹفل پروسیس ہے, اور ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں. اور انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ ایکچولی آپ اس کو ریسرچ بھی نہ کریں کیونکہ یہ فولی ہے, یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. اب should methodological adaptationism be rejected, یہ میں نے ایک اپنی ماسٹرز کے لیے تھیسس لکھا تھا, میں نے اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کیا. اس کے اندر میں نے یہ ساری ریفرنسز دی ہوئی ہیں جنک ڈی این اے کے بارے میں, اور کیا کہتے تھے. بعد میں کیا ہوا, جنک ڈی این اے ہمیں نظر آیا کہ فنکشنل ہے. اچھا یہ آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. ایک رابائی تھا یو کے میں, وہ چیف رابائی اسے کہتے ہیں, وہ جوناتھن سیکس فلاسفر تھا. اس نے رچرڈ ڈاکنز کے ساتھ ڈیبیٹ کی اور جنک ڈی این اے کا انفارمیشن نکل رہا تھا اس وقت باہر کہ یہ جنک نہیں ہے. تو ڈاکنز کا رپلائی بہت ٹیلنگ ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں پہلے یہ ڈارونسٹ یہ کہتے تھے, یعنی ایوولوشنسٹ یہ کہتے تھے کہ یہ آپ کے جینوں کے اندر جنک ہے, اب ہمیں نظر آ رہا ہے فنکشنل ہے. تو ڈاکنز کہتا ہے وہ یعنی آف کورس کیونکہ نیچرل سلیکشن وہ جو جنک ہے, یہ جو بھی چیز ہے اس گاربیج کو یعنی وہ کلین کرے گی, وہ پھینکے گی. یعنی اس کی ایگزیکٹ اپوزٹ چیز جو وہ پہلے کہہ رہے تھے. پہلے کہہ رہے تھے جنک پریڈکشن ہے, اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیورسٹ جو تھے وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ اوپنلی اپنے سر کو چاپنگ بلاک پہ ڈال کے کہہ رہے تھے کہ ایکچولی ہم ایویڈنس فائنڈ کریں گے کہ جنک نہیں ہے, اس کا ایکچوئل فنکشن ہے. تو دیکھیں ڈاکنز کا آپ نے میرا ویو پوچھا کہ کیا ہے, تو میں نے آپ کو دے دیا, مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ویو کو میں کس کے ساتھ کانٹراسٹ کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ کانٹراسٹ کرتا ہوں مائیکل روس کے ساتھ. مائیکل روس کو ڈاکنز ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ اتھارٹی ہے فیلڈ کے اندر, یعنی اس نے اس لحاظ سے چیلنج نہیں کیا کہ یہ بندہ ایسے پتہ ہے, بایولوجی کا پتہ ہے, ایسے ایوولوشنری کا ٹھیک ٹھاک پتہ ہے. اس کی اپروچ کیا ہے, اس نے منیمم انٹیلیجنٹ ڈیزائن پروپوننٹس کو ایٹ لیسٹ ایک روم دیا ڈسکشن کے لیے. 2004 میں کتاب پبلش کی تھی ولیم ڈیمسکی نے اور مائیکل روس نے, ڈیبیٹنگ ڈیزائن فرام ڈارون ٹو ڈی این اے, ٹھیک ہے. تو اس کتاب کے اندر وہ لے کے آئے سائنسدان, فلاسفرز, تھیولوجنز
मैथमेटिशियंस दोनों साइड्स में प्रो डार्विनिज्म प्रो इंटेलिजेंट डिज़ाइन उन दोनों ने डिस्कशंस की. अब इसी थोड़े 2-3 हफ्ते पहले मेरे ये सेटअप की थी डिस्कशन 20th एनिवर्सरी ऑफ द 2004 बुक डिबेटिंग डिज़ाइन. माइकल रूस और विलियम डेम्स्की को मेरे क्या है लाइव स्ट्रीम पे उन्होंने डिस्कशंस की कि डिबेट किस तरह एक्सटेंड हुई है. उस डिस्कशन के अंदर आपको नजर आएगा कि माइकल रूस ने कंसेशन भी किया, और जब विलियम डेम्स्की ये लेके आया पॉइंट जंक डीएनए पे, क्योंकि जंक डीएनए उस वक्त इतना हॉट टॉपिक नहीं था जितना अब है, तो उसका क्या व्यू है कि वो जब कोई साइंटिफिक चेंज आता है उस चेंज को एक्सेप्ट करता है कि अच्छा ये चेंज है. जब इंटेलिजेंट डिजाइन प्रोपोनेंट्स कोई अच्छा पॉइंट बना रहे होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है, मगर खुद वो क्या है, खुद वो ओपनली कहता है कि मैं डार्विनिस्ट हूँ, और खुद वो जो है वो खुदा को नहीं मानता, और खुद जो है वो अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है कि ये मेरे यानी ये किताब उसने अपने लिए लिखी ना कि डार्विनिज्म इज बुलिश, मगर दूसरे साइड से एंगेज करता है. जैसा विलियम डेम्स्की के साथ उसने डिस्कशन की. डॉकिंस क्या करता है, वो विलियम डेम्स्की को दूर से अटैक करता है. एक वीडियो मैं इंशाल्लाह विलियम डेम्स्की के साथ रिएक्शन करूंगा इसके साथ. उसने रिचर्ड डॉकिंस ने डेम्स्की के बारे में कहा कि ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन का एक प्रॉफिट है, और ये बेसिकली आर्ग्यू करना चाह रहा है, इसकी आर्ग्यूमेंट इसकी वजह से फ्लॉड है, यानी दूर दूर से अटैक कर रहा है. तो अगर आप एक बायोलॉजिस्ट हैं वर्थ योर सॉल्ट, फिर आप इंटेलिजेंट डिज़ाइन प्रोपोनेंट्स को बिठाएं और आप कहें चलो डिबेट करें. वो क्या करता है, वो बच्चों से जाके डिबेट करता है, यंग अर्थ क्रिएशनिस्ट से जाके डिबेट करता है, रैंडम लोगों से जाके डिबेट करता है. मगर जो फिलोसोफर्स हैं जैसे विलियम हेंग करेगा या विलियम डेम्स्की है, उसके साथ नहीं करता. वो इवोल्यूशन का बेन शपीरो है बेसिकली. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी डिस्क्रिप्शन है. तो हमने क्या करना है, हमने ये ओपनली कहना है, जो हमारे देसी लिबरल्स हैं जो डॉकिंस को बहुत बड़ी चीज मानते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है, हम जाहिल हैं, हम जाहिल मौलवी हैं, आप लोग हमें कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है. फिर बताएं डेनिस नोबल क्यों क्रिटिकल है डॉकिंस का, माइकल रूस क्यों क्रिटिकल है डॉकिंस का, मात्सुयोशी नाए क्यों क्रिटिकल है डार्विनिज्म का, लिन मार्गिलिस ने क्यों कहा कि डार्विनिज्म एंग्लो सैक्सन सेक्ट है, जेरी फोर्डर ने, और ये जो what Darwin got wrong. It's a very difficult Italian name, yes. हाँ, I know what you're talking about. जो भी है, Missio. जो भी है उसका. Come on. हाँ. Okay. इन लोगों ने क्यों चैलेंज किया डार्विन को, और सॉरी डार्विनिज्म को क्यों चैलेंज किया यानी डॉकिंस को, ये क्यों हो रहा है, बार बार हो रहा है. और इसकी रूट वजह जो है ना, मुझे लगता है टॉमस नेगल ने निचोड़ के ढूंढी है. वो क्या किया है कि ये फंडामेंटली एक नेचुरलिस्टिक रिसर्च प्रोग्राम है, ये एविडेंस से ज़्यादा ये असम्पशन पे बेस्ड है. इसने किताब पब्लिश की थी उस बिब्लिकल क्रिएशन सेंटर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके साथ इसने ये किताब पब्लिश की थी, माइंड एंड कॉस्मोस. खुद ये एथियस्ट है, मगर ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन को एक्सेप्ट करता है कि ये एक प्लॉजिबल, खुद एक्सेप्ट नहीं करता मगर एक प्लॉजिबल चीज़ है जो एटलीस्ट आप इंगेज कर सकते हैं इसके साथ. और ये डिस्क्राइब करता है एक बहुत अजीब किस्म की एनवायरनमेंट, जिस तरह जेरी फोर्डर करता है कि डार्विनिज्म को आप चैलेंज नहीं कर सकते एकेडेमिया में, ठीक है. फोर्डर ये कहता है कि आपको समझ भी ना आए, फिर भी आपने एलिजेंस देनी होती है, बिल्कुल हाजिरी देनी होती है. या जेम्स टूर वो कहते हैं कि मैंने बहुत से बायोलॉजिस्ट से और इवोल्यूशनिस्ट से मैंने प्राइवेटली बात की है कि मुझे यार समझ नहीं आती. वो कहते हैं सच्ची बात है, समझ हमें भी नहीं आती, बट ये एक चल रहा है पैराडाइम्स के खिलाफ हम नहीं जा सकते. ये परफेक्ट सेगवे है जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा था, डार्विनिज्म का रिलेशनशिप कल्चर के साथ. क्योंकि देखें आप इधर पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप इधर पाकिस्तान में लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फेमिनिज्म, ये जो सारी फिलॉसफी से उनको चैलेंज कर रहे हैं. तो ये कैसे भाई कि डार्विनिज्म का जो कल्चर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये इसके बारे में हमने बात करनी है, क्योंकि इसके रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस हैं, इसका इम्पैक्ट होता है डायरेक्टली. अब क्रिश्चियन वर्ल्ड का क्या एक्सपीरियंस है इसके साथ. जिन ईसाइयों ने इसको ग्राउंड दे दिया, फ्रांसिस कॉलिंस ने ग्राउंड दे दिया, उन्हें क्या मिला इन रिटर्न? उनको मिला ये हमारा टोकन बायोलॉजिस्ट है, जिस तरह क्रिस्टोफर हिचन्स ने उसको आगे किया और रिचर्ड डॉकिंस ने उसको आगे किया. मगर कल्चर में क्या हुआ, कल्चर में इल्हाद फैला, ठीक है. ऑब्वियसली हमें पता है कि इवोल्यूशन इल्हाद को इंटेल नहीं करता, मगर जो सोसाइटी के अंदर डार्विनिस्टिक आइडियाज फ्लरिश होना शुरू हो जाते हैं, उस सोसाइटी के अंदर डायरेक्टली मॉरल एंड थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस आपको नजर आते हैं. यही क्रिश्चियन वर्ल्ड में हुआ.
تو ہم نے بات کرنی ہے کہ ڈارونزم کا امپیکٹ کلچر پہ کیا لایا ہے، کیونکہ یہ ہارملیس چیز نہیں ہے. آپ ادھر پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، آپ ادھر لبرلزم اور فیمنزم، ڈارونزم، سائنٹزم، ہیومنزم پہ کیوں ڈسکشن کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے ریئل لائف امپلیکیشنز ہیں. جو ریئل لائف امپلیکیشنز ہیں ڈارونزم کے، وہ آپ کو نظر آتے ہیں ویسٹ میں. جن لوگوں نے بس اپنے ویپنز نیچے کر کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ کر دیتے ہیں، ریڈ کارپیٹ ڈالتے ہیں، ڈارونزم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کی سوسائٹی میں کیا ہوا، مورل اینڈ تھیولوجیکل امپلیکیشنز آئے. کیونکہ جب آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہوتا ہے، اس سے ایک گاڈ سینٹرک پرسپیکٹیو سے ایک پرسپیکٹیو سینٹرک ایک پرسپیکٹیو سے جس کے اندر ایوولوشن، جس کے اندر ڈارونزم ہے، جس کے اندر ہے کہ آپ کا لائف کا کوئی پرپس نہیں ہے اور سروائیول اینڈ ریپروڈکشن ہے، آپ کی پھر کیپٹلسٹ سوسائٹی کیوں نہیں ہوگی؟ اچھا، ہم نے بات کرنی ہے ڈارونزم کا امپیکٹ کلچر پہ کیا ہوا. کیونکہ دیکھیں جو دیسی ڈارونسٹ ہیں نا، دیسی لبرلز ہیں، جن کے ساتھ آپ کی ڈسکشنز ہوتی ہے، لبرلز، ہیومنسٹ، فیمنسٹ، آپ کیوں اس کو آئیڈیالوجیکلی چیلنج کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا ریئل ورلڈ امپیکٹ ہے. کرسچن ورلڈ کا ایکسپیرینس کیا ہوا کہ ڈارونزم کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوا تھیولوجیکلی اور مورلی، اور اس چیز سے ہم بھاگ نہیں سکتے. اسی لیے ان آئیڈیالوجیز کو ہم نے سوشیولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے، صرف اس پرسپیکٹو سے نہیں دیکھنا یہ فلسافیکلی فلاڈ ہے، یہ کافی نہیں. That's very very true. اور یہ ہمیں ویسٹ میں جو ہمارے بایو لوگوز بڑے بھائی ہیں، ان سے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ سم ہاؤ لیٹس دو چیزوں کی شادی کرا دیں آپس میں، جن کا آپس میں کچھ بھی نہیں بنتا. سو دیر از گاڈ بٹ دیر از ایوولوشن. پرابلم یہ ہے کہ جب ڈارونین ایوولوشن کو، جو ناٹ فرام ڈارون ہمسیلف، جو آج کل اس کی جو پریزنٹیشن ہے، اس کو اگر آپ لیتے ہیں، دا فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو ڈو، یو ہیو ٹو ڈینائی گاڈ. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نیچرل سلیکشن ہے اور کوئی پرپز نہیں ہے. تو آپ جو اسینشل کریکٹرسٹکس ہیں خدا کے، آپ ان کو ڈس اون کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کہ خدا تو بغیر مقصد کے کوئی چیز بناتا نہیں ہے. لیکن جب آپ وہ سارے ورلڈ ویو کو سسپینڈ کر کے کہتے ہیں کہ لوگ دس از واٹ یو آر گوئنگ ٹو گو ود، لیکن ساتھ میں ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں کرسچن ہوں یار، میں کہیں فیتھ نہ لوز ہو جائے، تو پھر کولنز بھائی کے بایو لوگوز اینڈ آل دیٹ دین ورکس کہ چلو اس طرح سے چلاتے ہیں اس طرح سے، لیکن وہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے، اسے آپ لوز ہی کرتے ہیں. اور جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، دیکھیں اس کی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پوٹینشیل اس کا آؤٹ کم یہ ہو کہ چلیں آپ خدا کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اگر سمجھ پیور سائنس کے طور پہ دیکھیں، یہ ڈارونزم سے اس لیے بہتر ہے کہ اس کی کچھ پریڈکشنز ہیں، اور کسی بھی تھیوری کو اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کی پریڈکشن سے آپ ٹیسٹ کریں گے. ڈارونزم کی جس آسپیکٹ پہ بہت زیادہ کم بات کی جاتی ہے کہ ڈارونزم کی اکثر پریڈکشنز غلط ثابت ہو چکی ہیں، ویئر ایز انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی پریڈکشنز ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل جو بھی آپ بات کر رہے تھے، جنک ڈی این اے ہو گیا، اوفن ڈی این اے ہو گیا، پھر یہ گریجولزم کے لحاظ سے. اور ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں، یہ سوال میں نے پوچھا تھا مائیکل روس سے، اور ڈسکشن جو ہوئی تھی، اس ڈسکشن میں نے ڈائریکٹلی بھی پوچھا تھا ریسنٹلی، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک آرٹیکل پبلش کروں گا کہ ڈبیٹ کس طرح ہوئی تھی. یہ جو کویسچن تھا، یہ بیسکلی یہ تھا کہ کس حد تک ڈیزائن ایز اے ریسرچ ٹول، کانسیپٹ، ہیورسٹک، اور اس کے جو ریلیٹڈ کانسٹلیشن آف آئیڈیاز ہیں، فنکشن، پرپس، یہ چیزیں جو ہیں، یہ کتنی سینٹرل ہیں ڈسکشنز کے لیے یا ریسرچ کے لیے جب آپ ایوولوشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں، بایولوجی کو اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ ڈیزائن ایز اے ٹول، ایز اے کانسیپٹ، ایز اے پیراڈائم کتنا امپورٹنٹ ہے. اس نے بیسکلی کہا ان سو مینی ورڈز 100%. ایسی اس نے ٹرم یہ استعمال کی 100%، وہ اگری کرتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ کون سے لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں، مگر اس کے لحاظ سے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپیرنٹ ڈیزائن ہے. اوبیسلی ولیم جیمس کی جو ڈسکشن میں تھا وہ کہہ رہا ہے ایکچوئل ڈیزائن ہے. مگر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک ہے ایلوژن آف ڈیزائن یا اپیرنٹ ڈیزائن، ایک ہے ایکچوئل ڈیزائن. مگر اس کا کامن ڈینومینیٹر کیا ہے؟ کامن ڈینومینیٹر یہ ہے کہ ایز اے ریسرچ ہیورسٹک سینٹرل ہے، وہ سینٹرل ہے. اچھا، اگر وہ یہ منیملسٹک پوائنٹ ہم ایکسیپٹ کریں کہ وہ سینٹرل ہے، اس کا مطلب ہے منیملسٹکلی انٹیلیجنٹ ڈیزائن از ناٹ ہارمفل ٹو سائنس. No, it isn't. It can never be. ہارمفل. کیونکہ دیکھیں سائنٹیفک اسٹینڈرڈس کی پوری اترتی ہے نا. دیکھیں جو بھی آپ بات ہم نے کی کہ اپیرنٹ والی، ہاؤ ڈو وی نو اور ہاؤ ڈو وی ڈیفرینشیٹ سائنس فرام نان سائنس؟ بہت سے اس کے طریقے ہو سکتے ہیں، پر دا سیٹل جو سائنس کی دنیا میں ہے
کہ اس کی جو فالسیبلٹی ٹیسٹ ہے کہ اس کو ہم فالسیفائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اینڈ ہیئر کم رچرڈ ڈاکنز. He goes on to say کہ جو یونیورس ہے it looks designed but it isn't. دو چیزیں ہیں, اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیں آپس میں. The universe looks designed. Does it? Empirically yes. آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ڈیزائن لگتا ہے. So this is a very scientific statement because آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, اس کو آپ فالسیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو اگلا کلیم ہے but it is not, آپ اس کو فالسیفائی نہیں کر سکتے. That could be a man's personal opinion who happens to be a scientist, but this opinion itself doesn't accord with scientific standards. اس طرح کی جب پرابلم ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان سے کویسچن کرتے ہیں کہ look, this is, آپ نے پورا ایک اسٹرکچر کریٹ کیا. Let me put another example to it. جیسے یہ جنگ ڈی این اے والی بات ہے. ایک they employed syllogism in that for decades. Even پاکستان میں یہ لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ جن کو بھی اس کا نہیں پتا کہ جنگ ڈی این اے والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. Even they think کہ look, آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کریٹڈ ہے, صرف انسان کی بات کریں باقی سارے جانور بھی اس میں آ جائیں گے. سو پریمس نمبر 1 کہ وہ بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں بناتا. پریمس نمبر 2 اپ ٹو 98% ڈی این اے جو ہے وہ جنک ہے. کنکلوژن دیئر فور کہ یہ کریٹڈ نہیں ہے, I mean یہ کریٹڈ نہیں ہے, تو کریٹر نہیں ہے, which is the implication of it. Okay, now you've put yourself in a very difficult position. کیونکہ ہمیں صرف ایک ایویڈنس چاہیے کہ 98% باقی جو ڈی این اے ہے وہ جنک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ کریٹڈ ہے. that's the prediction of intelligent design. یہ آپ نے بہت زبردست اگزامپل دی, کیونکہ یہی بات پول نیلسن جس کے ساتھ میں نے سیریز کی ہے ٹیسٹنگ یونیورسل کامن اینسیسٹری, تقریباً 8-9 ایپیسوڈز ہیں, اس کے اندر یہ لاجیکل سیمیٹری ہونی چاہیے نا جب بھی آپ ایک آرگومنٹیشن کریں. جس طرح نیوٹونین فزکس کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس فکسڈ ہیں, آئنسٹینین میں ریلیٹیو ہیں, ایک کانٹراسٹ ہے. تو آپ نے جو بات کی نا, اچھا اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایز این ولیم ڈیمسکی اس کو سمرائز کرتا ہے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کین فیل بٹ کین نیور سکسیڈ, یعنی ایک ڈبل بیریئر رکھا ہوا ہے کہ آپ سکسیڈ نہیں کر سکتے مگر اس لحاظ سے آپ فیل کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو انہوں نے آرگیومنٹ بنائی تھی نا, یہ انہوں نے ڈیڈکٹیو آرگیومنٹ بنائی تھی مگر اس کے پریمیسز انڈکٹیو تھے. اچھا اس کے اندر ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے. فلپ کچر نے کہا, وہ ایک ایتھیسٹ فلاسفر سائنس ہے, اس نے کہا تھا کہ if God designed the genome, یعنی جنک ڈی این اے کی ایگزامپل دے رہا تھا, then God needs to go back to school. یعنی کتنی ٹاکسک اور تھیولوجیکلی لوڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے. اور یہ فلپ کچر نے کہا این کوڈ کے پروجیکٹ سے پہلے, ٹھیک ہے. یعنی یہ لوگ خوشی سے اپنی جو ریسنٹ جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس ہیں, جو بھی پیپرز آ رہے ہیں, وہ بہت خوش ہیں ان میں سے وہ ایتھیسٹک اسٹیٹمنٹس نچوڑ کے نکالیں. مگر جب ایک تھیسٹ کہتا ہے کہ اچھا اگر یہ چیز فنکشنل ہے, اگر اپینڈکس فنکشنل ہے جس طرح ڈارون سوچتا تھا وہ ویسٹیجل ہے, تو اس سے میں تھیسٹک نہیں تھیسٹک نہیں کر سکتے. اچھا وہی لوگ ایتھیسٹک کر سکتے ہیں. اس طرح میری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی ایک بندے سے, یہ ڈبیٹ کافی فیمس ہوئی تھی, اس کی کلپ فیمس ہوئی تھی کیونکہ وہ بندہ مجھے چیلنج کر رہا تھا کہ ایک ایویڈنس دو کہ ہم نے یہ کیا ہے. میں نے اس کو نیچر کا جو پریسٹیجس سائنٹیفک جرنل اس میں سے ایویڈنس دیا ڈیوڈ ہل کا, کہ وہ ڈائریکٹ اینٹی تھیسٹک امپلیکیشنز کے بارے میں بات کر رہا ہے یوزنگ سائنس. اسٹیون جے گولڈ جس کی ہم بات کر رہے تھے, جس نے ایک قسم کا سٹیب کر دیا تھا ڈارونسٹ کو, خود بھی وہ یعنی ڈارونزم سے بھاگ نہیں سکتا مگر گریجولزم کے لحاظ سے, اس نے کیا کہا, اس نے کہا ایور سنس ڈارون وی نو وی ور ناٹ کریٹڈ بائی بینیولنٹ گاڈ. یار تمہیں کس طرح یہ چیز پتہ ہے, یعنی ایک آپ بات کریں یار پیلینٹولوجی کے بارے میں بات کریں, ٹرائلوبائٹس کے بارے میں بات کریں, ان کے ہیبیٹیٹس کے بارے میں بات کریں, یہ آپ نہ بات کریں کہ یہ بینیولنٹ گاڈ کی کریشن ہے کہ نہیں. یعنی آپ بے شک یہ کہیں کہ یہ میرا تھیولوجیکل اوپینین ہے, مگر آپ سائنس کا مینٹل لے کے نا پھر آپ تھیولوجیکل اوپینینز دیتے ہیں, یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور یہ سپریم قسم کی ہپوکریسی ہے, کیونکہ جب ایک تھیسٹ یہ کرتا ہے کہ اچھا یہ بیکٹیریل فلیجلم جو ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ ڈیزائن ہے, نہیں یہ نہیں آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ نہیں کر سکتے. اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں, برائن گرین کے ساتھ ایک پروگرام رچرڈ ڈاکنز کا ہو رہا تھا, اینڈ آئی تھنک ہی جسٹ سمرائزڈ کہ یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں. گرین آسکڈ ہم کہ what if God exists? Now that's a very simple question.
was a very profound question. کیونکہ آپ نے سارا scientific enterprise build کیا ہوا ہے anti-God premise پہ, right? What if God exists? Dawkins' answer was کہ if God exists in a way that undermines the entire scientific enterprise, تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے. Different words but same meaning. Now here is the thing. If God exists, then it is absolutely true that God exists. Are you willing to deny absolute truth based on your man-made scientific enterprise? جبکہ آپ کہتے ہیں or your understanding of the scientific exactly. Man-made میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی وہ ایک limitation ہے اس میں. subjective. Exactly. اور اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کا یہ کلیم ہے جو سائنٹزم کا کلیم ہے کہ ٹروتھ تک آپ صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. If God, so let me repeat myself, if God exists, then it is absolutely the case that God exists. اس کو آپ ڈینائی کر دیں گے اس لیے کہ جو آپ کو سائنس کی سمجھ آئی ہے. So this is not science anymore. No. This is politics. You know, call it anything, but that is not science. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ رچرڈ ڈاکنز اور اس کے جو سب اسپیشیز ٹائپ آف لوگ ہیں نا, یہ سارے ڈیوڈ ہیوم کے بچے ہیں. یعنی انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جو چیز ایک سائنٹیفک یا لاز آف نیچر کے اگینسٹ کوئی پوائنٹ ہو رہا ہے نا, کوئی وائلیشن ہو رہی ہے, تو انٹائر سائنٹیفک انٹرپرائز کو چیلنج ہو رہا ہے. نمبر 1 پوائنٹ, آپ کو کیا پتا کہ لاز آف نیچر کی فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ جو چیزیں ہم ابھی سوچتے ہیں لوز ہیں, ہمیں کیا پتا کہ یہ ایکچوئل لوز نہ ہو, ان کے وائلیشنز ہوں. کیونکہ ان کا انٹائر آرگیومنٹ کیا ہوتی ہے, ان کی انٹائر آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم آپ کو لاز آف نیچر کی سینکٹیٹی کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو چیلنج کریں نا تو بہت پرابلمز ہوں گی, یعنی ہماری انٹائر سائنٹیفک انٹرپرائز تباہ ہو جائے گی. تو 1859 سے پہلے سائنس دان نہیں تھے. یعنی نیوٹن کیا کر رہا تھا, کیپلر کیا کر رہا تھا, ابن ہیتھم کیا کر رہا تھا, جو ابھی جس طرح ڈسکوری انسٹیٹیوٹ کے اندر وہ جو ایولیوشنری بایولوجسٹ ہیں وہ نیچرلسٹک ایکسپلینیشنز کو ڈینائی نہیں کرتے, کیونکہ اوبویسلی ہم بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نیچر کے جو لاز ہیں یا جو بھی ہیں وہ ٹوٹل پاور تو ان کے پاس ہے نا, تو سیکنڈری کوزیشن کے تھرو چیزیں بن سکتی ہیں. کنسیپچولی ہم یہ ڈینائی نہیں کرتے, مگر وہ کیا کرتے ہیں, جس طرح ابھی میری ایک ڈسکشن ہوئی تھی کیسی لسکن سے, وہ ایک جیولوجسٹ ہے, اس نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی تھی. جب میں نے اسے پوچھا تھا نا کہ کیا ریسرچ پروجیکٹس ہیں جو انٹیلیجنٹ ڈیزائن تھیورسٹ کر رہے ہیں, اس نے 18 پروگرامز ہیں, ان میں سے ایک پروگرام کی وہ ایگزامپل دے رہا تھا کہ جب آپ ایک ڈاروینین پرسپیکٹیو سے کسی آرگنزم کو یا بایولوجیکل سسٹم کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک باٹم اپ ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں, ریڈکٹیو ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں. مگر جب آپ انٹیلیجنٹ ڈیزائن پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں نا تو وہ چیز انورٹ ہو جاتی ہے, آپ ٹاپ ڈاؤن کو دیکھتے ہیں, اس کی پریڈکشنز ڈفرینٹ ہیں. آپ نے پریڈکشنز کی بات کی نا, تو یہ بات جو ہے, اور اس بات کو یہ لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اگر آپ میتھڈولوجیکل پلورلزم کو ایکسیپٹ کریں تو میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے جو بینیفٹس ہیں آپ کسی چیز کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرتے, آپ صرف ایک ایڈ آن کرتے ہیں. یہ جس طرح آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں, آپ کے باکس کے اندر کوئی ٹولز ہیں, آپ کوئی ایکسٹرا ٹولز لے کے جا رہے ہیں, آپ نے نہیں استعمال کیے, مگر آپ ایپسٹیمک کیج کے اندر کیوں ڈال رہے ہیں سائنسدانوں کو, اس چیز کو ٹچ کی سروس میں ڈال رہے ہیں نا, تو آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, تو آپ سائنس کی سروس کو ڈینائی کر رہے ہیں. اینڈ ٹو می ایوولوشن کا جو بڑا پرابلم ہے, یو نو سم ہاؤ پیپل جسٹ پٹ اٹ اگینسٹ ریلیجن, بٹ ٹو می ڈارون ایوولوشن از اگینسٹ سائنس. اور جس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں اس میں قرآن کے ساتھ اس کی تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اینڈ سو فورتھ, بٹ مائی آرگومنٹ از سمپل کہ کل اگر آپ کو کوئی آدمی آگے کہتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, آپ قرآن تو نہیں کھولیں گے اس کے لیے, کیونکہ یو ہیو میتھس اویلیبل, آپ دیکھیں گے کہ میتھس کے اکارڈنگ یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے. آپ کے سامنے ایک ایسی تھیوری پیش کی جاتی ہے جو کہ سائنس کے اسٹیبلشڈ پرنسپلز کے خلاف ہے, اس کے کلیمز فالسیفائبل نہیں ہیں, یہ سرکولر ریزننگ کی بیس پہ چلتی ہے جو کہ فیلسی ہے, جس میں ڈیٹا ایوولوشن کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے, ایوولوشن ڈیٹا کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے. یعنی آپ کے سامنے ڈیٹا میں کیا آ سکتا ہے, فاسلز آ سکتے ہیں, جینیٹک مٹیریل آ سکتا ہے, ڈی این اے ہے, اوبیسلی ڈی این اے جتنا ڈکے کی وجہ سے فاسل جتنا پرانا ہوگا, ایکسٹریکشن اتنی مشکل ہوگی, بٹ اسٹل اٹس ڈیٹا دیئر, رائٹ. اب اس کے اوپر آپ نے ایک کہانی فٹ کرنی ہے نا,
دیٹ کوڈ بی اینی تھنگ. اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو جس اصول کو آپ سامنے رکھتے ہوئے کہیں گے کہ نہیں خدا نہیں ہو سکتا, اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ایوولوشن نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹلی ثابت کرنا ہوگا. بٹ ونس یو ہیو کنکلوڈیڈ کہ ایوولوشن ہی واحد سچ ہے اور اور سائنس ایویڈنس سے پہلے, ہاں جی, اے پرائری اینڈ دی اونلی, حالانکہ سائنس میں اونلی ٹروتھ ڈز ناٹ ایگزسٹ. اف دی اونلی ٹروتھ ایگزسٹ دین سائنس is finished. کیونکہ آپ کا نظریہ یہ ہے according to materialism, the scientific reductionism and scientism, کہ truth تک آپ صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو بات ختم ہو گئی ہے. یہ آپ کی ایک سوری آپ بات کریں, مجھے ایک فنی بات یاد آئی. جب ایو ولسن اور رچرڈ ڈاکنز کی بحث چل رہی تھی نا, تو ایو ولسن کہہ رہا تھا کہ یہ گروپ سلیکشن کا یہ ایویڈنس ہے, اور ڈاکنز کہہ رہا تھا انڈیویجول سلیکشن کا یہ, جین سیٹ پرسپیکٹیو کا یہ ہے. تو ڈاکنز نے کہا یہ سارے سائنسدان ہیں جو مجھ سے ایگری کرتے ہیں. تو یہ ولسن آگے کہتا ہے اگر سائنس کنسنسس پہ چلتی نا, ہم جیو سینٹرک ماڈل میں بلیو کرتے. یعنی لوگ جو ہے نا وہ نمبرز کو, ہاں نمبرز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اب جس طرح آپ نے بات کی نا لاز کی, کہ وہ یہ جو ڈارونزم ہے یہ سائنس کے یعنی اسٹیبلشڈ سسٹم کے خلاف جا رہی ہے. اب اس طرح آپ اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ لاز وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. لا بایوجینیسس کیا ہے؟ لائف کمز فرام لائف. او زبردست, لائف کم فرام لائف. او ایکسپٹ دا فرسٹ لائف. اچھا اس کی کیا ایویڈنس ہے؟ ایویڈنس نہیں ہے. اچھا اس چیز کو جب میں ہاں یعنی ہمیں جس طرح وہ کون سا ایک بندہ ہے, اس نے بہت زبردست بات کی تھی. اس نے کہا تھا grant us one miracle we explain the rest. یعنی ہمیں اسٹیون مائرز بہت نہیں سوری مجھے یاد نہیں ہے مگر ڈیوڈ برننسکی اس کو کوٹ کیا کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو اچھا تو آپ نے یہ کرنا ہے, اچھا آپ نے ٹری آف لائف بنانی ہے, تو آپ نے کہنا ہے کہ میریکل ہونا چاہیے مگر صرف ایک سے زیادہ نہیں. ایک سے زیادہ کیوں نہیں؟ نہیں, بہت امپروبیبل ہے. اچھا بہت امپروبیبل ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہوئیں گی لائف کی. نہیں وہ ہم سالو کر سکتے ہیں. یعنی آپ دو کلیمز بنا رہے ہیں جو ہارڈ ٹو جسٹیفائی ہیں. اب پھر وہ کیا کرتے ہیں, یہ ٹرانزیشنل پروبیبلٹیز اور اوریجنیشن پروبیبلٹیز کی بات آ جاتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ کریں گے کہ اوریجنیشن پروبیبلٹی کہ لائف کتنی پروبیبل ہے اس کی اوریجن ہو, ہم اسے کلوز کریں گے کلوز ٹو زیرو. کیوں؟ اگر وہ کہیں کہ کلوز ٹو 1 ہے, یہ بہت زیادہ اوریجنز ہیں, تو آپ کی ٹری آف لائف تباہ ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کی انڈیپینڈنٹ لائنز آف ایوولوشن بن جاتی ہیں, پیرالل لائنز آف ایوولوشن ہو جاتی ہیں. اس طرح لمارک سوچتا ہوتا ہے. پھر ٹرانزیشن پروبیبلٹیز کیا ہیں؟ ٹرانزیشن پروبیبلٹیز ہم نے 1 رکھنی ہے کہ کوئی بھی چیز کسی اور چیز کے اندر ایوالو ہو سکتی ہے اوور ملینز آف ایئرس. میکنزم کیا؟ میکنزم کی ہم ایویڈنس دیں گے مائکرو ایوولوشنری چینجز, پیپرڈ ماس, یہ وہ اس کو ایکسٹراپولیٹ کر دیں گے. یعنی انہوں نے جو سسٹم بنایا ہے وہ اتنا سرکولر ہے, اتنا وہ ہے یعنی سیلف سرونگ ہے کہ آپ اگر کہنا چاہتے ہیں نا کوئی چیز سائنس اسٹاپر ہے تو یہ سائنس اسٹاپر ہے. سب سے بڑی چیز سائنس میں جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں چیز سرٹن ہے. ماسوتاشی نائی جو ہے, جو پاپولیشن جینیٹکس کا ڈان ہے, وہ خود بھی یعنی انٹیلیجنٹ ڈیزائن پروپوننٹ نہیں ہے, اسٹینڈرڈ یعنی نیچرلسٹ ہے. اس نے کہا کہ ڈاروین سائنس کے اندر ایک خدا ہے, اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور جب کوئی چیز ڈوگما بن جاتی ہے اسے چیلنج کرنا چاہیے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کیسر احمد راجہ نہیں کہہ رہا, یہ یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے جو نیچرلسٹ ہے. تو ہم دیسی جو لبرلز ہیں جو کیا کہتے ہیں یہ ڈارونزم پھیلانا چاہتے ہیں ان ایریاز میں, مسلمان کے کنٹریز میں, ہم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے ادھر جا کے نا ہمیں ایک کلیئرلی ڈیفائنڈ سٹوری لے کے آؤ, پھر ہمیں ایکسپلین کرو, ہمیں ہاف بیک چیزیں نہ دو. ایگزیکٹلی. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیا, جو ابھی بات آپ نے کہی کہ پہلا معجزہ ہمیں دو, باقی ہم وہ کر لیں گے. جو پرابلم از مچ بگر دین دیٹ. یہ میں نے ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو پوڈ کاسٹ چھوٹی سی میں نے ایک بنائی تھی. بلاگ ہے, مور آف اے پوڈ کاسٹ نہیں ہے, سوری. وہ بائی دا وے بلاگ کو پاکستان میں وی لوگ کہا جاتا ہے, جسٹ ان کیس یو ٹو نو. ایک وی لوگ میں نے بنایا تھا کہ اس کا نام تھا موریدین کے معجزے, کہ اعتراض تھا نا کہ تم لوگ بڑے معجزوں کی بات کرتے ہو. سو
اپر کیس دیر کہ ٹھیک ہے پہلا معجزہ تو ہو گیا فرام اے بایوجینیسس کے ذریعے کیسے بھی ہوا زندگی آ گئی چھوڑو کیسے آ گئی بس آ گئی رائٹ فورگیٹ آل دیٹ. کوشچن ان کا کچھ اس طرح سے تھا اس کے بعد بھی کسی نے کیا تھا کہ یار جب سے کیمرے بنے معجزے ہونا بند ہو گئے ہیں. اینڈ آئی ایکسپلین ٹو ہم کہ لوگ آپ لوگوں کے تو معجزے اتنے ہیں کہ آپ معجزے نکال دی ایوولوشن کلیپس کر جاتی ہے. اینڈ صرف ہمارے معجزے ہیں سر یہ وہ میں نے ولاگ میں یہ بات ریپیٹ کی ایک دو یونیورسٹیز میں بھی. اٹ گوز سم تھنگ لائک دس کہ پروٹینس اسینشیل ہیں بلڈنگ بلاکس ہیں کسی بھی نئی لائف کے لیے, لیکن پروٹینز آؤٹ آف نو ویئر نہیں بنتے ہیں. اس کے پیچھے پورا ایک آئیڈینٹیفائڈ میکنزم ہے جو مولیکولر بایولوجی میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. وی نو دیٹ اٹس دیئر اینڈ وے ان وچ ورکس از کہ ڈی این اے سے کام سٹارٹ ہوتا ہے, وہ انسٹرکشنز ایشو کرتا ہے, آر این اے اس کو کاپی کرتا ہے, ٹرانسکرپشن ہوتی ہے, ٹرانسلیشن ہوتی ہے, رائبوسوم میں جاتا ہے, وہاں پہ ایگزیکٹلی انہی انسٹرکشنز پہ پروٹینز بنتے ہیں. معجزہ اس میں یہ ہے کہ ڈی این اے کو سم ہو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے یہ انسٹرکشن جاری کرنی ہے. This is where things get really interesting and I am a great believer کہ ہمیں جو established philosophy ہے اس سے ان نظریات کو ٹیسٹ کرنا چاہیے because this is how it goes then. Either یہ accidental ہے کہ ڈی این اے بہت سی انسٹرکشنز جاری کرتا ہے and out of gazillions ایک دو کامیاب ہو جاتی ہیں, sure then you have a good argument but it doesn't work like that. اس کی جو پوری پرسائز ہوتی ہیں اور اکثر ٹھیک ہوتی ہیں. دوسرا ہے کہ ڈی این اے جو میں جو فلاسفی کی بات کر رہا ہوں, سو ان دس کیس اٹس دی نیسیسٹی ورسز کنٹینجنٹ, نیسیسری بینگز ورسز کنٹینجنٹ بینگز, کنٹینجنسی جو تھیوری ہے کہ ڈی این اے ہمیں پتہ ہے کہ نیسیسری بینگ نہیں ہے بیکاز وہ کنٹینجنٹ ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے باڈی کے اندر ہوگا تو کام کرے گا, ادروائز کام نہیں کرے گا. That's number one. Number two, ہمیں کیسے پتا ہے کہ وہ کنٹینجنٹ ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس اور اپنے فنکشن کو ایکسپلین نہیں کر سکتا خود. So this is how we know it is contingent. Right. اب اس میں سے جو انسٹرکشنز ایشو ہو رہی ہیں وہ اپنے وجود کو ایکسپلین نہیں کر سکتا تو ان کو تو کبھی بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا. تو اس کی ایکسپلینیشن ہمیں اب کہیں اور سے ملے گی, ڈی این اے سے تو نہیں مل رہی ہے, وہ باڈی سے بھی نہیں مل سکتی ہے, کیونکہ باڈی اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا فنکشن کیوں ہے یہ ایگزسٹ, cardiovascular system کیوں ایگزیکٹلی سے کام کرتا ہے, باڈی از unable to explain that. Even the cardiovascular system itself is unable to explain that. کسی اور طرح سے کیوں نہیں کام کرتا. That takes us to the designer کہ there is a designer. اور and with this stage philosophy میں تو اینڈ سے اینڈ ملائی جاتی ہے نا, تو ہم صرف ایک آرگومنٹ بلڈ کریں, ہم نہیں کہہ رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ٹھیک ثابت ہو گیا ہے. That is not the argument. What we are saying is کہ this is not random, stochastic, no telos. یہ وہ نہیں ہے, اور ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں پیورلی فلسافیکل اور سائنٹیفک بیسس پہ. اٹس کامن سینس. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے صرف وہی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ اگر تم نے کوئی بات بھی کہی تو تم جاہل اور اگریسو و ان پڑھ ہو, دیٹ از ڈیپلی ڈساپوائنٹنگ اور ڈسکریجنگ ایز ویل. یہ اس کے کلچر میں ایک پوائنٹ جو ہے نا اس میں اینڈ میں جو کنکلوژن ہے اس کی, جو پاکستان میں بہت محنت کر کے ایک کیس ڈیولپ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ورڈز ہیو کانسیکوینسز. جو لینگویج ہے اس کا یوز بڑے کیئرفلی کرنا چاہیے. ایوولوشن کو ریلیجن کے مقابلے میں اب جب بھی پوزٹ کریں گے اور دلیل یہ دیں گے کہ ریلیجن میں دیکھو کتنی جنگیں ہوتی ہیں اور ایوولوشن ایک سائنس ہے اور سائنس میں دیکھو کتنے دوائیاں بنتی ہیں, بچے بچتے ہیں وغیرہ, آل آف سڈن اٹ ول ساؤنڈ ویری اپیلنگ. لیکن جب آپ کیس یہ رکھتے ہیں جو کہ میں پاکستان میں رکھ رہا ہوں کہ ڈاروینین ایوولوشن ورسز سائنس, کہ سائنس کے اصول اس پہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس پہ پورا اترتی ہے نہیں اترتی ہے. اگر نہیں اترتی ہے ڈونٹ کال اٹ سائنس. پھر ہم جا کے دیکھیں گے کہ آپ ڈاروینین کی جو سوشل امپلیکیشنز تھی, فار ایگزامپل یوجینکس کی موومنٹ تھی, اس نے لوگوں کو کتنا فائدہ کیا تھا, جو ہیومن زوز لگے تھے اس کی وجہ سے اس کے انسانیت کا کتنا فائدہ ہوا تھا. ہٹلر نے یوجینکس سے متاثر ہو کے کتنے لوگوں کا فائدہ کیا تھا. یا شور آف کورس وی ول گو ٹو آل دوز ڈیٹیلز, بٹ بیفور دیٹ اٹس اے سمپل کوسچن کہ اگر یہ سائنس ہے تو اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی, اس کو سائنس کے تقاضوں پہ ہی پورا اترنا ہوگا. اینڈ سو فار اٹس ڈوئنگ اے ویری 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 بیڈ جاب. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی, کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہم ریجیکٹ کریں قرآن کی وجہ سے, آپ ڈائریکٹ چیلنج دے رہے ہیں فرام اے سائنٹیفک پرسپیکٹو. اور یہ جو بات کرتے ہیں نا, جس طرح ڈاروین سے پہلے کوئی سائنسدان ہی نہیں تھے. اچھا, ڈاکٹر جان سنو نے جب وہ
انہوں نے اسٹڈیز کی, انہوں نے وہ ویکسینیشن نکالی, وہ کس طرح, وہ انٹائر جو پروسیس آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس کے اندر ایولیوشن کا ہے, اس کے اندر ڈارونزم کا ہے. اور اوور آل جب آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, ان لوگوں کی جو آرگیومنٹس ہوتی ہیں, دی انٹائر بیسس آف دی آرگیومنٹ ایک فالس ڈائکوٹمی ہوتی ہے, یعنی یا گاڈ یا سائنس. جب ایکچولی آپ کو گاڈ کی جو تھیسٹک پیراڈائم ہوتی ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے فار دا بیسس آف سائنس, فار دا ریشنلٹی آف سائنس. اچھا, لاز آف نیچر وہ ایتھیسٹک پرسپیکٹو سے زیادہ, یعنی آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں, یا تھیسٹک پرسپیکٹو سے آپ کی مائنڈ کی ایبلٹی ہے کہ آپ جو ہیں آپ ریشنلائز کر سکتے ہیں, اور یونیورس جو ہے ریشنلائز وہ آپ انلاک کر سکتے ہیں. یعنی جو میتھمیٹکس آپ ایبسٹریکٹ کر سکتے ہیں, آپ ادھر جا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یعنی لاک ان کی والا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ریشنلٹی, آپ ایکسیس کر سکتے ہیں جو ریشنل لوز ہیں آؤٹ سائڈ. یہ تھیزم کے اندر ہے یا ایتھیزم کے اندر ہے. اب جس طرح یہ بات کی کہ کیمرہ سے پہلے, یہ جو بات کی کہ کیمرہ سے پہلے یعنی معجزے نہیں تھے, ٹھیک ہے, یا سوری کیمرہ سے پہلے معجزے تھے, ہاں معجزے تھے, تو اب نہیں ہے, اب نہیں ہے. تو بہت سمپل سی بات ہے, بہت سمپل سی بات ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ہم اسینشلی مالیکیولز ہیں, مگر ہم سوچ سکتے ہیں. مائنڈ باڈی پرابلم کو دیکھیں, یہ ڈائریکٹ چیز جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں, جو انٹینشنالٹی ہے, جو ہماری انٹریکشن ہو رہی ہے, اس چیز کو اگر آپ میریکل نہیں کہتے تو آپ ایک اس کی نیچرلسٹک ایکسپلینیشن دیں. آپ کے سامنے یہ میریکل ابھی ہو رہا ہے. اب مائیکل روس کی جب بات ہو رہی تھی نا, اس نے اس ٹاپک کو چھیڑا جب ریسنٹ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ جو چیز ہے یہ سالو نہیں کر سکتی سائنس, کہ یہ اور یہ سائنٹیفک کویسچن بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, جو آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا, تو جو بھی چیز ہے نا وہ سیدھا کہتے ہیں یہ ابھی یہ گیپ ہے, پھر یہ بعد میں ہو جائے گا. نہیں, وہ گیپ نہیں ہے, وہ سائنس کی ٹیریٹری نہیں ہے. جس طرح ایک سوال اگر آپ نے میں پوچھوں کہ واٹ از اسپیس, یہ ایک فزیکل کویسچن ہے, یہ ایک فلسافیکل کویسچن ہے. ایکچولی یہ اس ایریا میں چلا جاتا ہے جب دونوں مرج ہو جاتے ہیں, فزکس اور فلسفی. مگر کوئی چیزیں ہیں, واٹ از نالج, یہ سائنٹیفک کویسچن نہیں ہے. واٹ از دا مائنڈ, یہ سائنٹیفک کویسچن نہیں ہے. اگر آپ کہیں دا مائنڈ از دا برین ایٹ ورک, آپ نے اسمپشنز بنائی ہیں. تو دیکھیں اگر یہ لوگ یہ چیلنج دیتے ہیں کہ اچھا ہمیں ایویڈنس دو ابھی, تو ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے, اگر آپ نے یہ جو بات کی ہے دی اوریجن آف لائف کی, یہ آپ کے سامنے ہے, اس کو سالو کریں. مائنڈ باڈی پرابلم, اس کو سالو کریں. یہ سائنس آف دا گیپس نہیں ہے جس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ گیپ ہے سائنس کے اندر, دیفو گاڈ. یہ سائنس کی لمٹس ہیں. ان کو وہ ڈاکٹر ارکی کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا تھا ریسنٹلی, وہ ایک فنش ایکیڈیمک ہے, وہ ان کو اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں لمٹ کویسچنس, کہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو سائنس کے لمٹس ہوتے ہیں, یہ گیپس نہیں ہوتے, یہ ایکچوئل لمٹس ہوتے ہیں. اور یہ لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں, یہ ہمیں مس کیریکٹرائز کرتے ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ گیپس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے. ہم گیپس کے بارے میں نہیں کہہ رہے, ہم ایکچولی جو آپ چیز آبزرو کرتے ہیں کہ ایکچولی مائنڈ از اے ریئل تھنگ, کانشیسنیس از اے ریئل تھنگ, لائف کمز فرام لائف. یہ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں ٹو میک انفرنسز. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. ہم کلیئرلی ڈیمارکیٹ کرتے ہیں یہ سائنس ہے, اور ابھی میں سائنس کے اوپر ایک انفرنس بنا رہا ہوں جو تھیولوجیکل ہے. یہ لوگ سائنس اور اپنی اینٹی تھیولوجیکل انفرنسز کو مکس کر دیتے ہیں اور اس کو پریزنٹ کرتے ہیں سائنس. اس لحاظ سے ہم زیادہ فیئر ہیں. another way of putting it کہ جو بیسکلی ان کی اینٹی تھیسٹک اپروچ ہے, اس کے لیے وہ سائنس کو ویپنائز کرتے ہیں اور پولیٹیسائز کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز, دو چیزیں ایکچولی, so let's address them one by one. میں ابھی ایک تھیوری پہ کام کر رہا ہوں, and I hope that nobody beats me to it, but you know, شاید مجھ سے پہلے کئی لوگوں نے کیا بھی ہو, so that will reveal my ignorance. کہ جو ہائپوتھسز ہے وہ یہ ہے کہ ڈاروینین ایوولوشن کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ بینگز کا ایکولوجی کے ساتھ ریلیشن شپ ایکسپلین نہیں کرتی ہے. So allow me to explain then. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ایکو سسٹم میں اگر ہم بیز کو نکال دیتے ہیں, that could end life as we know it. کہ جو پولینیشن ہوتی ہے, ایسے نئے پھول ہیں, نئی آکسیجن ہے, اس کو ہم نکال دیتے ہیں, that could make the world very sick.
That is one omission from it. ایسے ہی اور بہت سی چیزیں ہیں. What is the likelihood کہ سارے جاندار اس طرح سے ایوولو ہوئے ہیں کہ سارے ایکو سسٹم کے لیے اسینشیل ہیں؟ اچھا یہ ریموو کرے تو کیا فرق پڑے گا, یہ ریموو کرے تو کیا فرق پڑے گا. اینڈ اٹ گوز ٹو سم مائنیوٹ لیولس کہ اگر وہ جو جاندار جو گھاس کھانے والے جانور ہیں اگر ان کو ریموو کر دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا. جو ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے سوئل کا, جو نئی آکسیجن اس میں جاتی ہے وہ جانا بند ہو جائے گی. دیٹ کوڈ کولیپس دی ایکو سسٹم. جسٹ I need evolutionists to explain. اور میں ابھی نہیں کیا کہتا let me complete my study on this. اور اس کے بعد یہ کیسا عجیب اتفاق ہے. میں آپ کو ایک فنی آنسر دے سکتا ہوں اس کے لیے. وہ فنی دیجیے گا. فنی ہے, انکوہیرنٹ ہے تو آپ نے سننا ہے, مگر یہ رچرڈ ڈاکنز نے دیا تھا ایک اور کویسچن کے لحاظ سے. کسی کو رچرڈ ڈاکنز نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہومو سیکچولز ہیں ہاؤ ڈو دے میک سینس, یعنی فرام سروائیول اینڈ ریپروڈکشن پرسپیکٹو. اس نے کہا وہ اوور پاپولیشن ہو سکتی ہے تو نیچرل سلیکشن جو ہے نا وہ پھر اچھا نیچرل سلیکشن کا مائنڈ ہے, نیچرل سلیکشن کی فورسائٹ ہے, نیچرل سلیکشن پلیٹونک ہے, وہ اوپر سے ہوور کر کے گزر رہی ہوتی ہے. تو وہ بندہ آپ کو وہ بھی رپلائی دے سکتا ہے کہ اگر یہ ایکو سسٹم ہے مجھے دیا ہے ہاں اس کے اندر کوئی سپر پلیٹونک جو ہے نا کوئی نیچرل سلیکشن اوپر سے نیچے دیکھ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے اچھا اس چیز کو ہٹانا ہے تو اس چیز کو ادھر ڈالنا ہے. میری ابھی ایک ڈبیٹ ہوئی ہے, اس میں سے وہ پارٹ میں نے نکال کے لگایا ہے. آپ کو ٹائم ملا دیکھیے گا کہ اٹ واز سم تھنگ. وہ ویسے اقبال صاحب, چلیے میں ان کا نام لے دیتا ہوں, کہ جو سمری تھی ان کی, اس میں ڈبیٹ میں ایک سیکشن ہے کراس ایگزامینیشن کا جس میں نے نیچرل سلیکشن پہ کویشچن اٹھائے تھے. جو سمری تھی ان کی وہ یہ تھی سم تھنگ لائک دس کہ نیچرل سلیکشن ایک ایسا بلائنڈ پروسیس ہے جو ایکسپیریمنٹس کر کے جانداروں کو پرفیکٹ کرتا ہے. اینڈ آئی آسکڈ ہم سو مینی کویسچنز. یہ بلائنڈ ہے تو فورسائٹ کا سوری بلائنڈ ہے, ان انٹیلیجنٹ ہے, لیکن ایکسپیریمنٹ کر کے جانداروں کو پرفیکٹ کرتا ہے. سو رچرڈ ڈاکنز دنیا میں واحد اس طرح کا نہیں ہے. میں اب کیا کہوں اس کو. ہمارے پاس بھی کئی طرح کے ڈاکنز پائے ہمارے پاس دیسی ورژنز ہیں یا بہت سے. اچھا جو اس میں ایک دوسری چیز ہے which bothers me a great deal, or maybe it could be my ignorance کہ میں اس کو ڈیکوڈ نہیں کر پایا ابھی, and maybe the answer is very simple, I don't know. تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں so we can discuss it. There was a time کہ جب natural selection was not a natural selection. To quote Dennis Noble, it was a passive filter. That is the classical Darwinism. ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ کلاسیکل ڈارونزم میں وہ اسپیشیز جو اپنے ماحول کے ساتھ اڈیپٹ کر گئی, وہ سروائیو کر گئی, they were deemed to have been selected. They were not selected. بچ گئی ہیں تو ہم نے کہا بس نام ایک رکھنا تھا, so that's natural selection. But modern synthesis is not that, is it? Natural selection acts upon جو random variation and mutation ہے اس کے اوپر. What I struggle with is کہ جو میوٹیشن ہوتی ہے وہ بھی اسینشیل ہے کہ جرم لائن میوٹیشن ہو, رائٹ, اور اس کا جو جینوٹیپک چینج ہے اس کا ایک فینوٹیپک ایفیکٹ ہوگا. سو مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ اگر آنکھوں کا رنگ نیلا ہونا اچھی بات ہے تو ایک چینج ہوگا. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دس از ہاؤ اٹ گوز, آئی ایم سیئنگ کہ یہ ڈارونین کلیم ہے کہ ایک جینوٹائپ میں چینج ہوگا, آنکھوں کا رنگ چینج ہو جائے گا, اسکن کا رنگ چینج ہو جائے گا, اور دیٹ از سوٹیبل. لیکن جو میوٹیشن ہوئی ہے ابھی اس کا فینو افیکٹ نہیں ہے, وہ تو ابھی جرم لائن ابھی وہ ٹرانسفر ہوئی ہے یا ابھی ایک باڈی میں ہوئی ہے وہ, اور اسے تو اگلی نسل میں جا کے آنا ہے نا, اس کا اظہار ہونا ہے. تو ناؤ وین نیچرل سلیکشن از نو لانگر اے پیسو فلٹر, بلکہ اس نے پریزرو کرنا ہے ان میوٹیشنز کو جو کہ بینیفیشل ہیں, اور ان کا جو فینوٹیپک بینیفٹ ہے, جو اظہار ہے, وہ ابھی سامنے ہی نہیں آیا. وہ تو بھی کنسیپشن ہوگی, اس کی پوری پریگننسی ہوگی, پھر جا کے وہ ہاؤ ڈز نیچر, وٹ از دی ایکسپلینیشن کہ نیچر ایک کمپلیٹلی انڈفرنٹ چیز ہے. وہ کس طرح سے فورس ہی کر سکتی ہے کہ یہ جو ایک چینج آیا ہے اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہوگی, یہ آنکھوں کا رنگ, اسکن کا رنگ چینج ہوگا, given the fact کہ یہ اٹس نو لانگر پیسو فلٹر. Intentionally, I don't think we can say intentionally, but the fact کہ یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو بچ گئے وہ سلیکٹ ہو گئے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, there is mutation, اب اس کے اوپر وہ ایکٹ کرے گی.
وہ فورس ہی کیسے کرتی ہے کہ مجھے یہ والی جو ہے یہ پریزرو کرنی ہے. انہوں دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات یعنی ایکسپلین کی، کیونکہ انہوں نے نیچرل سلیکشن کو ڈیفائی کر دی. انہوں نے نیچرل سلیکشن کو ایک گاڈ ریپلیسمنٹ کیٹیگری کے اندر ڈال دیا. اگر وہ آنیسٹ ہوتے نا، وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے جو لن مارگلس نے ایڈمٹ کیا تھا، اس کی یہ اسٹرانگ پوزیشن تھی کہ وہ جو تھی وہ اوبویسلی سمبایوجینیسس کو اس نے ڈسکور کیا تھا. وہ یہ کہتی ہے کہ نیچرل سلیکشن از اے کنزرویٹو فورس، کریٹو فورس نہیں ہے. یعنی ان سو مینی ورڈز اگر یہ ہمیں کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تھینک یو بات ختم. مگر یہ جو کہتے ہیں نا، جو بات آپ نے بھی کی ہے کہ وہ اس طرح اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی ڈیسٹک، یعنی ایک یعنی انہوں نے ڈیفائی کر دیا اس چیز کو، تو پھر آبویسلی یہ تو بہت ہی پرابلمٹک چیز ہو جاتی ہے. اور یہ ایکچولی ایک پینل ڈسکشن ہوئی تھی، رچرڈ ڈاکنز، میسوٹاشی، نہیں ایک اور تھا بھول گیا ہوں، اٹالین فلاسفر تھا ایتھیسٹ کا. اس کانفرنس کا نام تھا موونگ نیچرلزم فورڈ. اس کے اندر ایلیکس روزنبرگ، شون کیرل، یہ سارے جو ایتھیسٹ کے جو ہیڈز ہیں نا وہ تھے. سو میسیمو پیگلوشی وہ بھی تھا، وہ بھی ایتھیسٹ فلاسفر سائنس ہے. تو اس کے اندر وہ بات کر رہے تھے کہ ہم کس طرح فوک لینگویج سے دور ہوں، یہ جو ڈیزائن کی لینگویج ہے، مگر یہ اناسکیپبل ہے. It is. فرانسس کرک نے کیا کہا؟ فرانسس کرک نے کہا کہ biologists must constantly keep in mind what they see was not designed but rather evolved. مگر یہ فنی چیز ہے کہ ایوولوشن کے اندر بھی آپ نے ڈیزائن کو پھر سے لے کے آنا ہے، کیونکہ نیچرل سلیکشن ڈیزائنر ہے. وہ ڈیزائنر ہے. تو ایز اے ریسرچ ہیورسٹک وہ امپاسبل ہے. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے، اور یہ ہمیں ہمارا نیریٹو ہونا چاہیے کہ nothing in biology makes sense except in light of design. minimalistically، کیونکہ پہلے یہ کہتے ہوتے تھے ہمیں کہ nothing in biology makes sense except in light of evolution, but evolution needs design. لیکن اس میں بھی یہ بڑے مزے کی بات ہے، پرٹیکولرلی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے. مجھ سے آپ خدا کی قسم اٹھوا لیں، لوگوں نے وہ آرٹیکل نہیں، وہ ایسے نہیں پڑھا ہوا ہے، صرف انہوں نے ہیڈ لائن پڑھی ہے. پورا پڑھ تو تمہیں پتہ چلے کہ ایوولوشن کے خلاف کتنا بڑا کیس اس میں پریزنٹ کیا گیا ہے. But somehow you look at the heading and nothing in biology makes sense except of light of evolution. You think یہ evolution کے حق میں بات ہو رہی ہوگی. Yes, there are few things. لیکن پورا پڑھو اسے تو تمہیں پتہ چلے اس میں لکھا ہوا کیا ہے. وہ ہیڈنگ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. لیکن دیکھیں، اور دوبزیانسکی جو ہے جس نے وہ پبلش کیا تھا، وہ خود بلیو کرتا تھا گاڈ میں، یعنی وہ ایتھیسٹک ڈارونسٹ نہیں تھا. یہ بھی ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ ڈفرینسز. دیکھیں اس میں ہمارے ہاں نا ایک نیش پائی جاتی ہے کہ let's start یہ سیکشن اب ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں دیسی ڈارونسٹ کو، کہ ان کے لیے بریڈ کرمز چھوڑتے ہیں، مین میل ہو گیا. اچھا، یہ ہمارے یہاں ایک نیش پائی جاتی ہے کہ سم ہاؤ یا ہم بھی خدا کے ساتھ ایوولوشن کو وہ کریں. میں کہتا ہوں کہ کریں جی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ ڈارون ایوولوشن نہیں ہو سکتی. اف یو پریزنٹ دی آئیڈیا کہ اللہ تعالیٰ نے لاز آف نیچر بنائے اور الگوریدم بیسڈ بنا کے اس کو چھوڑ دیا کہ جو بھی نیچر کا ایونٹ ہوگا اس کے یہ پاسبل آؤٹ کمس ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک ہوتا گیا ایوولوشن ہوتی گئی. یعنی کہ پاسبل آؤٹ کم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر یہ بلٹ ان ہے کہ اگر تم گرم علاقوں میں جاؤ گے، ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگی، تمہیں ایئر زیادہ چاہیے ہوگی، تمہارے ناک موٹے ہو جائیں گے. اوکے، دیٹس پری ڈیٹرمنڈ. ناؤ اف یو ہیپن ٹو بی ان دیٹ کلائمیٹ یہ ہو جائے گا. اگر فیئر کلائمیٹس میں جاؤ گے تو وہاں پہ اور طرح کے تمہارے ناک کا ڈیزائن ہوگا. یا آپ یہ کہیں کہ یہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ سسٹم بنا کے رکھا ہوا تھا، آئی ڈونٹ تھنک اینی سین مائنڈ وڈ ڈس ایگری ود اٹ. لیکن دا مومنٹ آپ اس سے بیونڈ جا کے آپ یہ کہیں کہ نہیں، جو کیونکہ اس سب یہ جو ایوولوشن ہے اس کا تعلق انٹرا اسپیشیز ایوولوشن سے ہے، وچ وی ایبسلیوٹلی ایکسیپٹ. آپ اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہیں. The talk of epigenetics, right? آپ پاکستان میں آتے ہیں تو آپ کا رنگ تھوڑا سا اور ہو جائے گا. خیر آپ تو خیر ویسے پہاڑی علاقے سے آپ کا نہیں ہوتا. میرے جیسے لوگ جو ہیں جو پہاڑوں کے دامن میں گزر خان کے وہاں جائیں گے گورے ہو جائیں گے، یہاں کے گندی ہو جائیں گے. So we can clearly see کہ جسم اڈیپٹ کرتا ہے، that's no problem. لیکن اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کریں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ ایک اسپیشیز کو دوسری سے جوڑ دیں، دوسری کو تیسری سے جوڑ دیں، تیسری کو چوتھی سے جوڑنا شروع کر دیں، اور وہ ساری کی ساری ہسٹوریکل سائنس ہے جس کی آبزرویشن نہیں ہوئی ہے، اور آپ نے ایک آنٹولوجیکل ویو اس پہ رکھا ہے،
اور ontological view میں اس لیے کہتا ہوں کہ پرسنلی جب ہم ایگزسٹنس آف گاڈ کی بات کرتے ہیں تو میں ontological view آئی ڈونٹ ریمبر کہ میں نے کبھی اس کی ایگزامپل دی ہو. ناٹ کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں, بٹ آئی تھنک یو نیڈ ٹو ہیو سرٹن پری ڈسپوزیشنز کہ خدا ہے اور آپ اس کو زیادہ افرم کر سکتے ہیں ایز اپوز ٹو کہ آپ کسی کو کنونس کریں جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے کہ لوگ دس از دی آرگومنٹ فار گاڈ. اس میں یہ ایک شارٹ کمنگ ہے. But when you talk about evolution, it's exactly the same thing. جب آپ ایوولوشن کو ٹھیک سمجھیں گے تو پھر جتنا بھی آپ کو ایویڈنس دیا جائے گا اس کا وہ آپ کو ایوولوشن سے اکارڈ کرتا ہوا ہی نظر آئے گا, اس لیے کہ آپ نے اسے پہلے سے ٹھیک مانا ہوا ہے. تو اس میں جو آرگومنٹ ہوتا ہے نا کہ if God can exist, I'm not saying کہ وہ یہ کہتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ایک سمپلیفائڈ ورژن جو ایتھیسٹ مذاق بناتے ہیں جس کا کہ if you say that God exists then it is necessary that God exists. ایوولوشن میں کیا کرتے ہیں کہ if that could be a slight possibility then that is the possibility not the possibility, that is a certainty. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دیسی ڈارونزم کی انٹریکسیز کو نہیں سمجھتے. اور پاکستان میں بہت بڑا پرابلم, ان لوگوں نے اپنے اچھے گروپس بنائے ہوئے ہیں فیس بک پہ اور ڈسکشن وغیرہ چلتی ہیں. اچھا میں وہاں پہ جب آرٹیکلس دیکھتا ہوں دے آر ٹرانسلیشنز اینڈ دے آر ٹرانسلیشنز جن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے ایکچولی یہ پوائنٹ ہے یہ کیا ہے. اور ایک بہت بڑا پرابلم یہ صبور بھائی اگر آپ ہمارا مسئلہ حل کر جائیں کبھی پاکستان میں آ کے قسم سے پتہ کیا کرتے ہیں, کسی سے ایویڈنس مانگو تو کتاب کا نام لے دیتے ہیں. ان وٹ فلپنگ ورلڈ کسی کتاب میں لکھی ہوئی چیز ایویڈنس ہوتی ہے؟ وہ میں کتاب لکھ دوں آپ کا ایویڈنس ہو جائے گا. یہ پوچھو یار یہ چیز کیسے ہوتی ہے انگلش میں, نہیں آپ کو نہیں پتا ڈاکنز نے یہ کہا ہے. واٹ از دی ایویڈنس؟ میں آپ سے ایویڈنس مانگ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. ویکیپیڈیا, اخباروں کے ٹکڑے. دیکھیں ہم گھر والی بات کرتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑی سمجھ آئے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ 5% of a wing is useless. آپ کا ونگ ہو 5%, آپ کیا سروائیول, آپ کو فل فنکشنل ونگ چاہیے. تو ڈاکنز اور اس کے جو جسو سٹوریز کے جو کمپیٹریٹس ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ایکچولی پہلے یہ انسولیشن کے لیے تھا, پھر بعد میں یہ جو ہے اس کی اوور ٹائم کو ایڈیپٹیشن ہوگی کسی اور فنکشن کے لیے, کو یوز ہوگی. یہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکنز نے کہا ہے, مگر یہ ایویڈنس نہیں ہے کیونکہ یہ ایک جسو سٹوری ہے. ان لوگوں کا اتنا ڈیپلی انگرینڈ گورا کمپلیکس ہے نا کہ جو لفظ اس کے منہ سے آئے وہ ایویڈنس ہیں کہ وہ جو نہیں صحیح بات ہے, ڈاکنز نے یہ کہا ہے, نہیں ڈاکنز نے یہ کہا ہے, نہیں اس بندے نے یہ کہا ہے. نہیں دیکھیں, آپ جائیں ایویڈنس پہ, آپ جائیں کیا کہتے ہیں ڈیٹا پہ جائیں. ان لوگوں کا کیا ہے, ان لوگوں کو میں ایکچولی اس طرح نہیں ٹریٹ کرتا جس طرح یہ اپوننٹس ہیں. یعنی دیکھیں اپوننٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا وردی اپوننٹ ہوتا ہے, یہ وردی اپوننٹ نہیں ہے. میں ان کو اسٹڈی کرتا ہوں سوشیولوجیکل پرسپیکٹو سے کہ کس قسم کی سائیکالوجی ہوتی ہے ایک انسان کی کہ اپنی تھنکنگ کو آؤٹ سورس کر دیتا ہے, اپنی تھنکنگ کو آؤٹ سورس کر دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں سوچوں کہ ہاؤ کین لائف کم فرام نان لائف, میں سوچوں کہ ایکچولی مائنڈ باڈی پرابلم جو ہے یہ ایک ایوولوشنری ایشو, ایسے ڈارونسٹ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, یہ ایک ایوولوشنری ہاٹ ٹاپک ہے. یعنی خود سوچے, مگر انڈیپینڈنس نہیں. وہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, انہوں نے اپنے سوچ میں رکھا ہوا ہے مونوپلی آف تھنکنگ از فار دا وائٹ مین. یعنی انہوں نے مونوپلی رکھی ہوئی ہے اور وہ ہمیں جو کوئی چیز دیں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, جس طرح یہ کلونیل ٹائمز میں نہیں ہوتا تھا ہینڈ آؤٹس, یہ وہ انٹلیکچوئل ہینڈ آؤٹس ہیں اور کوئی بات نہیں. بالکل وہی ہے, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ آن دیٹ. اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ناٹ اونلی کہ انہوں نے خود کو ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے اپنے لیے ایز اسٹینڈرڈ, بلکہ جو دوسرا ایکسیپٹ نہیں کرتا نا اس کو جاہل سمجھتے ہیں. وہ کہنا سے لوگ دیر از سائنس, یہ اس کے اسٹیبلش پرنسپلس ہیں, آل وی آر سیئنگ اس کے چلو اس پہ ہم اپلائی کرتے ہیں. اب ان کی اب ذہنی حالت دیکھیں. مجھے اس دن ایک آدمی نے میسیج بھیجا فیس بک پہ, وہ ان کے کسی گروپ میں ہے, تو اس نے کہا کہ سر یہ تو بالکل ہی پیدل ہے. سوری ان پاکستان یہ سر بڑا عام سا ورڈ ہے, سوری آئی نو یو یوزڈ اٹ. میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے, لیکن آپ کا تجربہ کیا ہوا جس سے آپ کو پتہ چلا؟ کہتے ہیں میں نے وہاں پہ لکھا ارتقائی, تو آگے سے غصہ کر گئے اور کہا میں تمہیں بین کر دیا جائے گا گروپ سے, یا بلاک کر دیا جائے گا آج کے بعد تم نے ارتقائی لکھا. تو کہتا ہے میں نے کیمبرج یونیورسٹی کا جو ڈکشنری ہے
اس سے ورڈ ایوولوشنسٹ جو کہ ایکڈیمک ٹرم کے طور پہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کی ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے، میں نے وہ اسکرین شاٹ بھی نہیں لیا کہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے خود کوئی ایڈٹ کیا ہوا تھا یا ڈاکٹر کیا ہوا تھا، میں نے وہ لنک شیئر کیا کہ جناب ارتقائی ترجمہ ہے ایوولوشنسٹ کا، کیمبرج والے ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ ان سے زیادہ یعنی کہ اسے کہتے ہیں شاہ زیادہ شاہ کا وفادار، تو میں پھر کیا جواب دیا، کہتا ہے کوئی جواب نہیں دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ مجھے انہوں نے بیان ہی بلاک نہیں کیا۔ Now the question is کہ why؟ اب ختم کرتے ہیں بات کو، بہت زیادہ میں نے آپ کا وقت لے لیا، کہ why؟ کیونکہ ان کے نزدیک اگر ارتقائی کہا جائے یا ایوولوشنسٹ کہا جائے یا ڈارونسٹ کہا جائے تو ہمیں ایک بلاک میں کنٹین کر دیا جاتا ہے، ویئر ایز ہم تو سائنس ہیں، وی آر دا سائنس، وی آر ناٹ سائنس کا پورا شہر ہمارا ہے، اس کے اندر ہمارا ایک گھر نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمارا گھر ہوگا تو ہم کمپٹیشن میں آ جائیں گے، پھر ساتھ ہی جو ہے وہ تھرڈ وے والوں کا بھی ہوگا، ساتھ ہی انٹیلیجنٹ ڈیزائن والوں کا بھی ہوگا، ساتھ کسی اور کا لمارکنز کا بھی ہوگا، تو ہم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں سارا شہر ہی ہمارے، جیسے آپ کہتے ہیں نا اونلی، آپ کہتے ہیں اونلی بوائے ان دا بلاک، اور اونلی ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے پورے الیکشن میں۔ اللہ کرے کہ ان کو کچھ سمجھ آ جائے۔ ان کے لیے اگر ہم ایک آخری میسج دیتے ہیں، وہ ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سائنس کی ہسٹری دیکھیں، وہ ایک تھیسٹک بیک ڈراپ کے اندر فلرش کیا اس نے، فرسٹ مسلمز اینڈ دین مسلمز، کرسچنز، اور اگر آپ گریکس کے پاس بھی جائیں، وہ بھی چلو ایتھیسٹک تو نہیں تھا۔ اب ہم پرسپیکٹیو سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، تو وہ جو ساری سائنٹیفک ہسٹری ہے اس کو آپ سارے ڈسکارڈ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا ریئل مسئلہ کیا ہے؟ ریئل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پرسپیکٹیو کو پروو کرنا چاہتے ہیں، ان کو کنفرمیشن بائس ہے، اور ہر پیس آف ایویڈنس جو ان کے اگینسٹ جاتی ہے اس کو یہ ری انٹرپریٹ کرتے ہیں ہر لحاظ سے، یعنی جو آرگیومنٹ ان کے خلاف ہے اسی آرگیومنٹ کو، جس طرح میں نے ڈاکنز اور جوناتھن سیکس کی ایگزامپل دی نا جنک ڈی این اے کی، اسی چیز کو کمپلیٹ انورٹ کرتے ہیں کہ ایکچولی یہ ہماری سپورٹ کے لیے۔ تو ان لوگوں کے لیے میں دیکھو سمپل میسج دیتا ہوں، وہ سمپل میسج دیتا ہوں، اپنے لیے سیلف رسپیکٹ رکھیں، اپنے لیے یہ سیلف ورتھ رکھیں کہ ٹھیک ہے ہم براؤن ہیں، ٹھیک ہے ہم وائٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے میں گورا کمپلیکس لوگوں سے بات کروں، مگر آپ سوچ سکتے ہیں، یو ہیو دا رائٹ ٹو تھنک، ہم نے آؤٹ سورس نہیں کرنا، obligation to think for God's sake۔ اینیوے سر، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اٹس بین ویری فروٹفل، بہت سی چیزیں میں نے بھی آج سیکھی، اور اینڈ میں آپ سے ایک انفارمیشن میں شیئر کر رہا ہوں کہ بڑا ٹائم ہو گیا میں نے ایک سیریز اناؤنس کی تھی ایوولوشن پہ، but there have been so many different things جس میں میں الجھ گیا تھا، but now the good news is کہ اس کی 2 قسطیں جو ہیں وہ ریکارڈ ہو گئی ہیں، 3-4 اس میں اور ہونی ہیں۔ سو فار جو اس کی ہسٹوریکل بلڈ اپ ہے اور جو باقی تھیوریز نے جو انٹیگریٹ کیا تھا وہ سیریز ہو گئی ہے، سوری وہ ایپیسوڈ ہو گئی ہے، اور دوسری کہ جو پرابلم آف رینڈم میوٹیشن سائنٹیفکلی اسپیکنگ وہ کتنا بڑا پرابلم ہے۔ باقی جو اس میں 4-5 قسطیں اور ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ عزیز بہت جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ صبور احمد صاحب کا جو چینل ہے، اگر آپ ایوولوشن کو سمجھنا چاہتے ہیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے، سبسکرائب کیجیے، وہ کنٹینٹ دیکھیے، کیونکہ اس میں آپ کو ہر طرح کے لوگوں کا پرسپیکٹیو ملے گا، جو پرو اور اینٹی ہیں، ایز دا ایوولوشن ایز دا کانسیپٹ، ایز ویل ایز جو اس کے آف شوٹس ہیں، اور جو اس کا مین اس کے جو بھائی ہے ڈارونزم فار ایگزامپل، اس کے جو حق میں لوگ ہیں وہ بھی جو اس کے خلاف ہیں۔ اگر آپ نے ایکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، دیٹ از دا پلیس ٹو گو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی بھی پوڈ کاسٹ میں۔